अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। ये हजूर सवाल नंबर 4 है आखिरी। यह है कि हुजूर की तहरीर के मुताबिक, यानी वो हवाला दे रहे हैं हज़रत मसीह मौला अलैहिस्सलाम का, मसीह मौला अलैहिस्सलाम की तहरीर के मुताबिक इल्हाम का दावा करने वाले को अपनी सदाकत के सबूत में कम अज़ कम 300 खुले खुले निशान दिखाना लाजिम है। तो आपके वो 300 निशानात कहाँ हैं? मैं अपना आगे पढ़ देता हूँ। तो सवाल कुनंदा फरमाते हैं कि आपके वो 300 निशानात कहाँ हैं। सवाल कुनंदा ने इसके लिए हजूर अस्सलाम का तितम्मा हकीकतुल वही सफ़ा 65 का ये इक़्तिबास लिख कर भेजा है, जिसमें हजूर अस्सलाम फरमाते हैं खुदा ताला के मुल्हम के लिए ये ज़रूरी है। अभी मैं सवाल ही पढ़ रहा हूँ। खुदा ताला के मुल्हम के लिए ज़रूरी है कि इस कलाम के साथ जो उस पर नाज़िल होता है खुदा ताला का फ़ेल भी, क्योंकि जैसा कि सूरज तुलू करता है और उसके साथ सूरज की तेज़ छुआएँ भी होनी ज़रूरी हैं, ऐसा ही खुदा का कलाम कभी अकेला नाज़िल नहीं होता, बल्कि इसके साथ खुदा का फ़ेल भी होता है। यानी अनवा व इक़साम के मौज़ात और अनवा और इक़साम के तायीदात और बरक़ात साथ होती हैं। वरना कमज़ोर इंसान क्यों कर समझ सकता है कि ये खुदा का कलाम है। बस जिस शख्स ने खुदा के कलाम नाज़िल होने का दावा किया और इसके साथ वो खुले खुले मौज़ात व तायीदात शामिल नहीं, इसको खुदा से डरना चाहिए और ऐसा दावा तर्क कर देना चाहिए। और फिर ये दावे सिर्फ़ इस कदर बात से सादिक नहीं ठहर सकता कि वो 1-2 निशान जो सच हो गए हैं पेश करे, बल्कि कम से कम 200-300 खुदा के खुले खुले निशान चाहिए जो इसकी तस्दीक करें। और फिर अलावा इसके ये भी ज़रूरी है कि वो कलाम कुरान शरीफ से मुखालिफ ना हो। ये इस सवाल के साथ ये हजूर साहब का हवाला भी आया था मेरे पास, तो मैं वो समी साहब को दे नहीं सका, भूल गया, तो मैंने वो इधर पढ़ दिया सवाल के साथ ना। अब मैं बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, तो मैं इसका इंशाल्लाह आप सवाल कुंदा को जवाब देता हूँ और आप भी सुने। सामीन किराम, निशानों की बात मैं बाद में करूँगा। पहले हजूर अस्सलाम के फरमान के मुताबिक सच्चे मुद्दई और मुल्हम के लिए उसके इल्हामी के साथ अल्लाह ताला का, उसके इल्हामात के साथ अल्लाह ताला का फ़ेल ज़रूरी है। इसकी मैं बात करता हूँ। मैं अपने इल्हामी कलाम के साथ खुदा ताला के फ़ेल नाज़िल होने की 1-2 मिसालें आप लोगों के आगे रखता हूँ। पहले बाकी निशानों की बाद में बात करूँगा। मेरी किताब जो ग़ुलाम मसीह आज़माया, आप में से अक्सर लोगों ने पढ़ी होगी। उसके शुरू में एक नज़म है, 8 शेर हैं, वो मेरी पुकार। तो ये मैंने लिखा है उसके मतलब, ये जो 8 शेर हैं ये सारे 8 इल्हामी हैं, मेरे नहीं। मैं ना कोई शायर हूँ, ना कभी शायरी की है, ना मैं शेर बना सकता हूँ, ना मेरा मिजाज है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से मेरे दिल में डाले गए, मैंने फ़ौरन ही उसके बाद लिख लिए। लेकिन जब मैंने लिखे थे ये शेर, उस वक्त मुझे नहीं पता था कि ये किधर से आ गया, क्योंकि मैं सोच भी नहीं सकता कि इल्हाम मुझे हो गया। ये बातें मेरे जैसे इंसान के ज़हन से बाला हैं। तो बहरहाल जो हुआ था, मैंने ये लिख ली 8 शेर, 8-10 मिनट की बात है। मैं जैसे ही मेरे दिल उठे मैं लिख लिए। अच्छा, इसके बाद मैंने माँ को सुनाए शेर, भी बड़े अच्छे शेर हैं, दुआ है इसमें बड़ी। 1-2 दोस्तों को भी बताया, तो मैंने नमाज में पढ़ने शुरू कर दिए, ये शेर पढ़ने शुरू कर दिए, दुआ है। चंद माह के बाद मैं एक ख्वाब देखता हूँ कि वो जो रब्बा से अगर हम सरोदा की तरफ जाएँ तो लालियाँ, शहर से पहले जगह एक आती है, सेम सी है, किसी ज़माने में ओवर फ्लड होता था, वहाँ पानी इकट्ठा हो जाता था। तो बचपन में मैं अपनी माँ के साथ लालियाँ जाया करता, तो मैं उस जो फ्लडेड एरिया था वहाँ से जाता था। मुझे बचपन में वो याद है जगह। ख्वाब में देखता हूँ कि मैं एक टीला सा है ऊपर, वो शुमाल और मग़रिब की तरफ दरमियान में जगह है, कुछ थोड़ा थोड़ा सा सब्ज़ा है। अचानक मैं हालत होती है कि मैं हजूर अलैहिस्सलाम के आगे खड़ा हूँ, हज़रत मिर्ज़ा साहब साहब के आगे। हजूर साहब फरमाते हैं, ये लफ्ज़ मुख्तसर बड़ी शार्ट तरीन ख्वाब है। हजूर साहब फरमाते हैं, गफ़ार नमाज़ पढ़ा करो और मेरे साथ दुआ करो। ये बातें बड़ी सही थी, क्योंकि नमाज की हम ज़िम्मेदार जाट लोग हैं, उसमें बड़ी कमज़ोरी होती है इनमें। मैं भी उनमें ही पैदा हुआ, उनका ही एक फ़र्ज था। साथ फरमाया कि मेरे साथ दुआ करो। अच्छा, ये फरमाकर हजूर ने अपने हाथ उठा लिए आसमान की तरफ ना। वही हजूर जो तस्वीर में आप देखते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वैसे ही मिले।
جب حضور صاحب نے ہاتھ اٹھائے تو میں نے بھی ہاتھ اٹھا لیے، ان کے دعا میں شامل ہو گیا۔ اس وقت حضور صاحب نے بھی دعا شروع کر دی تو میں نے بھی شروع کر دی، اور میں جب مجھے جو اس کا بعد میں پتہ اللہ نے دیا الہامن مجھے کہ وہ انہوں نے کیا دعا کی، میں نے جو حضور صاحب کے ساتھ وہ اس وقت ہاتھ اٹھایا دعا کی تو یہ 8 شعر تھے، میں نے یہ شعر پڑھے۔ اچھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اس میں مطلب ایک بندے کو ایک شعر آتے ہیں اس کے پاس، وہ سمجھتے نہیں کہ یہ الہامی ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوتا ہے ایک ایسے عظیم انسان کا جس کو وہ مانتا ہے، وہ اس کو دعوت دیتا ہے کہ میرے ساتھ دعا کرو۔ اس دعا میں کوئی اور بھی مطلب کہ اگر وہ ہوتی دعا میں کرتا تو یہ بات میں اتنی زیادہ سیریس نہ ہوتی۔ بات یہ تھی کہ میں وہ جو چند مہینے پہلے وہ شعر میرے پاس آیا جو میں نماز میں پڑھتا رہتا تھا، وہ دعا کر رہا ہوں۔ یہ چیز غور طلب تھی میرے لیے کہ یار یہ عجیب واقعہ ہے کہ میں وہی شعر پڑھ رہا ہوں۔ اس کے باوجود بھی میرے بہم و گمان میں بھی نہیں کیا کہ وہ کوئی الہامی بات تھی میرے ساتھ یا وہ الہامی شعر ہیں۔ 2-4 دن بڑا خوش رہا، بڑا اللہ کا فضل ہے، مبارک خواب ہے، حضور صاحب کو دیکھنا ہی بڑی برکت ہے، بات ختم۔ 6 سال تک یہ معاملہ خاموش رہا، مجھے صرف ایک خواب تھی، ایسے ہوا، حضور صاحب کے ساتھ میں نے دعا کی تھی، مجھے کوئی پتہ نہیں ان کی اس خواب کے پیچھے واقعہ کیا ہے۔ تو پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب میں سجدے سے اٹھا اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس خواب کی تعبیر بتایا، مجھ سے بتا دیتا ہوں، تفسیر میں نہیں جاتا، کہ وہ جو مرزا صاحب کے ساتھ تو نے وہ دعا کی تھی، اس نے بھی تجھے دعا میں شامل کیا تھا، وہ جو مرزا صاحب نے دعا کی تھی وہ دعا تھی جو چلہ ہوشیار پور میں وہ 40 دن کرتے رہے تھے۔ اس وقت مرزا صاحب وہ دعا مانگ رہے تھے، اور اس دعا کی قبولیت کے نتیجے میں جس نشان رحمت کی اس کو میں نے بشارت دی تھی وہ تو تھا۔ میں نے تجھے اس کے آگے کھڑا کیا خواب میں، اور تجھے اس کو شامل کیا اس کی دعا میں، اور پھر تجھ سے بھی وہ دعا کروائی جو میں نے تجھ کو دی تھی الہامن۔ وہ تیرے شعر نہیں تھے، میں نے تیرے دل میں ڈالے تھے، اور وہ میرے ہی جو دعا تھی تجھے بخشی ہوئی، تو نے وہ دعا کی تھی۔ اصل میں بتاتا ہوں یہ الہام کی بات جو ہوئی ہے نا فعل کی، یہ ہوتا ہے فعل اللہ کا، کہ اللہ تعالیٰ کسی پر الہام نازل کرتا ہے تو اس کے ساتھ اپنا فعل بھی ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ انسان کے اندر تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ اپنے الہام اپنے خود بنائے پھر اس کے مطابق اللہ کو اتنا کر دے۔ کائنات کا خدا جو، میں اس خدا کی بات نہیں کر رہا جو ان کے جماعتی احمدیہ قادیان کے خلیفے بناتا ہے، میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جس نے محمد علیہ وسلم پر قرآن کریم نازل کیا تھا، جس نے مرزا صاحب پر وحی نازل کی تھی، جس نے موسیٰ عیسیٰ کو نبی بنایا، الہامی کلام نازل کیا، اور جو مجھ پر نازل ہوا وہ خدا کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ وہ ایک میں نے اللہ کے فعل میں تمہارے آگے ایک بات رکھی ہے، لیکن آگے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اور چند مثالیں کہ 6 سال کے بعد جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اکثر اپنے مضامین میں لکھتا ہوں، کتاب میں بھی یہ ذکر ہے اس کا مقدمے میں، کہ میں چاہتا تھا کہ میں PhD کروں، کو اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، کیونکہ میں جس خاندان کا چشم و چراغ تھا، ہمارے میں تعلیم کوئی نہیں، ان پڑھ لوگ سب، ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان پڑھ ہیں، تو والد صاحب فوت ہو گئے، بھائیوں نے بھی توجہ نہ دی، تو میرے دل میں انہوں نے علم کا شوق ڈال دیا۔ یہ ان کی نیکی ہے میرے بھائیوں کی میرے ساتھ، کہ بچپن میں ہی انہوں نے کہا بھی یار ذمہ دارہ چھوڑ، ہم جانے ذمہ دار، تم جاؤ اسکول، بس تم جانو اور تم علم حاصل کرو، ہم غریب لوگ ہیں، کچھ پڑھو تو اچھے بن جاؤ گے، ہم تو ان پڑھ رہ گئے، والد صاحب فوت ہو گئے۔ تو بہرحال یہ ان کی نیکی ہے میرے ساتھ میرے بھائیوں کی، انہوں نے مجھے اسکول کا راستہ دکھایا، اور ساری زندگی مجھے ذمہ دارہ جو ایسا پیشہ ہے جس میں سارے ہی کام کرتے رہتے ہیں، کیونکہ اتنا کام ہوتا ہے سب ہی، لیکن میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ نیکیاں کی ہیں زندگی میں کہ مجھے جو بھی ہو انہوں نے مجھے نہیں کہا، میں نے اپنے پاس سے ذمہ داری کے سارے کام کیے ہیں، ہر کام ذمہ داری کا میں نے کیا ہے، لیکن شوق سے کیے ہیں۔ میرے بھائیوں نے مجھے کبھی مجبور نہیں کیا تھا بھی یہ حال چلاؤ، آج یہ پانی لگاؤ، میں نے خود کیے، لیکن اپنے شوق سے فارغ ہوں، چلو میں کرتا ہوں کام۔ تو بات یہ ہے کہ میرے دل میں بھی یہ شوق بیٹھ گیا، اور میں نے بھی عزم کر لیا کہ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے۔ اس کے لیے پھر میں ایم اے تک چلا گیا۔ ایم اے کے بعد ایک واقعہ جو میں نے کتابیں میں لکھا کہ مرزا طاہر مجھے ملے، اس نے مجھے کہا کہ میرے پاس آئیں اگر کوئی پرابلم ہو، وہ میں نے وہ اپنے دل میں رکھ لیا۔ میری آپ لوگوں کی طرح میرے علم میں ذہن میں اتنا تقدس ان لوگوں کا کہ مرزا صاحب کی اولاد ہے، یہ اگر وعدہ کرتے ہیں، یہ عام آدمی میں جھوٹ نہیں بولتا، یار کیسے جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو ایک مقام ان کا اور ان کا تقدس عقیدت،
تو میں نے پکڑ لیا بھی چلو غریب آدمی ہوں، کل کوئی ایسی بات ہو گئی، کوئی پڑھنے کے معاملے میں کوئی میں نے مدد کی ضرورت پڑی تو چلو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے، ضرور مدد کری ہماری. تو جب میں نے ایم اے کر لیا، سب ٹیسٹ پاس کر لیے، تو وہاں پہ وہ ضرورت پڑ گئی پیسوں کی، تو میں نے خط لکھا ان کو. وہ ساری تفصیل میں نے لکھی ہوئی ہے، میں دوبارہ اسے دہراتا نہیں ہوں. تو انہوں نے ایک سیاسی رنگ سا جواب دیا مجھے، یعنی انکار کر دیا. بات میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد جو میرے ساتھ ہوا کہ میں تو سب کچھ اپنا جو تھا وہ بھی دو پہ لگا دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کروں، کہ اب میں تو نہ آگے نہ پیچھے، میں کیا کروں. تو اتنی زیادہ مجھے فرسٹریشن ہوئی، دکھ ہوا کہ میں ہی جانتا ہوں. میں اسی مایوسی اور اسی دکھ کی حالت میں گیا واپس ربا، وہ یہ ہاسٹل میں چلا گیا. تو ان دنوں پھر ایک میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہاں پہ میں ایک ریسرچ پیپر لکھ رہا تھا، اور مجھے وہ ایک ٹیلنٹ کلب تھی، انہوں نے مجھے ایک لیکچر کے لیے کہا، یہ ساری تفصیل ہے وہاں پہ. تو میں اس کو ورچو از نالج پہ کر رہا تھا، ابھی اس کا کیا ہے، میں لیکچر بھی دے دوں گا، اس کے بارے میں لکھ بھی دوں گا. تو بات یہ ہے کہ وہ اتنا ڈیفیکلٹ وہ کانسیپٹ ہے. تو میرے جیسا سادہ آدمی جس نے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے اور پیور فلاسفی پہ وہ لکھ رہا ہے کہ میں اس کو لیکچر بھی دے دوں گا اور میں ریسرچ پیپر بھی لکھ لوں گا. یعنی میری سادگی کی انتہا دیکھیں میں کتنا سادہ آدمی تھا. بات یہ ہے کہ 2 ہفتے 3 ہفتے میں نے وہ کیا ٹرائل، لیکن یہ ایسی باتیں راز کی باتیں، اللہ کے علم اور حکمت اور معرفت کی باتیں ہیں، جب تک اللہ نہ بتائے نہیں پتہ لگتا. تو پھر اللہ کے حضور جھک گیا، سجدہ کیا، اور سجدے میں دعائیں کیں، وہ جو الہامی تھی حضور صاحب کی، وہ بس وہاں پہ یہ سارا بدل گیا. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ وہ جو کیفیت تھی میری، جب میں واپس مایوسی میں میرا ساتھ طاہر کی وہ جواب کے بعد جو میرا حال تھا، تو وہ جو شعر ہے اللہ نے مجھے بتایا سارا کچھ. 2 گھڑی صبر سے کام لو ساتھیو، آفتے ظلم تو جور ٹل جائے گی. آہ مومن سے ٹکرا کے طوفان کا رخ پلٹ جائے گا، رت بدل جائے گی. یہ آہ مومن وہ یہ عاجزی تھا کہ جس کے دل سے نکلی، کہ اس وقت کیسی حالت تھی میری، کو خدا نے اسے قبول کر لیا اسے. یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، یہ باتیں مرزا طاہر کے منہ سے کون نکلوانے والا ہے. میرے پاس تو طاقت ہی نہیں اتنی کہ میں اس کو پکڑ کر کہہ دوں کہ یہ شعر کہہ دے. اگلے بھی میں شعر پڑھتا ہوں، مثلا یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. یہ ادھر عصا کا ذکر ہوگا، ایک ادھر موعود عصا، یہ ادھر ہے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو مرزا صاحب کو ملا تھا، اس شعر میں بھی مرد حق کی دعا سے مراد وہی موعود عصا ہے جو مرزا صاحب کو دیا گیا تھا. مرزا صاحب موسیٰ علیہ السلام بھی آخری زمانے کے تھے. آگے پھر شعر ہے، یہ شعر تو مرزا طاہر نے کہے ہیں، عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا. اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. سامعین کرام، میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، میں نے ہاتھ اٹھائے ہیں. یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا 6 سال پہلے. مرزا طاہر کی نظم جو 1983 میں پڑھی گئی تھی، اس سے 6 سال پہلے واقعہ میں نے بتایا، وہ خواب بتائیے، باقاعدہ میں نے مرزا صاحب کے حکم پر ہاتھ اٹھائے، ان کی دعا میں شامل ہوا. تو یہ فرما رہے ہیں اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا. انہوں نے پتہ نہیں کس کانٹیکس میں یہ باتیں کی ہیں، لیکن اللہ نے بتایا کہ یہ میں نے یہ ان کو کیا ہے. ان سے پوچھ کہ یہ کون ہے غلام مسیح الزماں، اور مجھے کہا اللہ نے، یاد کر وہ خواب، تو نے ہاتھ اٹھائے نہیں تھے مسیح الزماں کے آگے ان کے ساتھ. میں نے کہا کہ اے خدا اٹھائے تھے. تو یہ وہ تو غلام مسیح الزماں ہے. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، یہ ہے خدا کا فضل فیل، اللہ تعالیٰ کا جس بندے پر جو الہام نازل کرتا ہے، ورچوئس گاڈ. تو اس نے مجھے بتا دیا یہ وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری ہے یا کانسیپٹ ہے. الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی کانسیپٹ آئندہ زمانے میں دین اسلام اور محمد مصطفیٰ کی عظمت کا موضوع بننے والا ہے. لیکن کچھ وقت ہے، آنے والے وقت میں یہ باتیں ہوں گی. سوال یہ ہے کہ یہ باتیں کوئی بندہ تو نہیں کروا سکتا کہ جناب مرزا صاحب یہ کہہ دو، کیونکہ مرزا طاہر تو مجھے پتہ ہی نہیں میرے کہ جماعتی احمدیہ میں کوئی ایسا نوجوان بھی ہے جس نے یہ خواب دیکھی ہوئی ہے، اس نے ہاتھ بھی اٹھائے ہوئے ہیں، تو یہ ان کو نہیں پتہ. تو یہ سارا معاملہ اللہ تعالیٰ کے تصرف میں ہوتا ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے ان شعروں کی مطلب بتایا کہ یہ وہی جس شخص کی بات کر رہے ہیں وہ تو ہے. اچھا آگے یہ فرماتے ہیں، بساتے دنیا الٹ رہی ہے حسین اور پائیدار نقشیں، جہان نو کے ابھر رہے ہیں بدل رہا ہے نظام کہنا. کلید فتح و ظفر تھمائی تمہیں خدا نے آسماں پر، نشان فتح و ظفر ہے لکھا گیا تمہارے ہی نام کہنا. یہ دیکھو جی، وہ کلید فتح و ظفر وہی ذکی غلام ہے.
اس میں پیش گوئی میں اللہ فرماتا ہے میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں اسی کے موافق تو نے مجھ سے مانگا. آگے فتح اور ظفر کلید بھی اللہ تعالیٰ اس کو قرار دیتا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر مرزا بشیر الدین محمود احمد ہی وہ ذکی غلام تھا, وہی نشان رحمت تھا, وہی کلید تھی فتح اور ظفر کی, تو مرزا طاہر یہ دوبارہ کیوں کہہ رہا تھا یہ بات؟ اللہ نے مجھے بتایا دیکھ کیا کہہ رہا ہے, میں کلوا رہا ہوں اس سے, یہ بھی تیری تصدیق ہو رہی ہے کہ تو واقعی سچا ہے اور جو تو کہہ رہا ہے وہ میں نے تجھے کہا. یہ جو سوال میں تھا نا کہ اللہ کے الہام کے ساتھ فیل ہونا چاہیے, یہ میں فیل کی باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو. آگے اور ایک دو بات بتاتی ہوں کہ خلیفہ رابع صاحب کہتے ہیں 1987 کے موقع میں فرماتے ہیں موعود جو فخر رسول ہے دیر کے بعد دور کی راہ سے آنے والا ہے. باقاعدہ مرزا صاحب کو یہ الہام ہوا تھا اور حضور صاحب فرماتے ہیں الہامی شعر ہے اے فخر الرسول قرب تو معلوم شد دیر آمدہ اے زے رہے دور آمدہ. خلیفہ رابع صاحب کہہ رہے ہیں دیر کے بعد اے دور کی راہ سے آنے والے آوالو تمہارے قدم کیوں نہ لے, میری ترسی نگاہیں کی تھیں منتظر ایک زمانے سے کارواں کے لیے. یہاں پہ بھی دیر کے بعد دور کی راہ کے والوں سے بات کر دی کیونکہ بات اس کی ہو رہی ہے, اصل میں وقت اس کا ہو چکا تھا, اللہ کی اذن کے مطابق وہ بندہ نزول فرما چکا تھا. تو مرزا طاہر بھی وہی باتیں کر رہا ہے, ان کو نہیں پتہ تھا, اگر ان کو پتہ لگ گیا تو وہ کبھی بھی نہ کہتا یہ باتیں. آگے سنیے, آگے میں اب آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے 20 فروری 1886 کی الہامی پیش گوئی میں موعود ذکی غلامی مسلموں کی ایک نشانی کا ان اللہ نزل من السماء یہ بتائیے, یعنی اس کا نازل ہونا یقیناً خدا تعالیٰ کا نازل ہونا یہ الہامی بات ہے, ایک مرزا صاحب پر نازل ہوئی تھی. اور آپ دیکھیں کیسے اللہ تعالیٰ کا فعل ظاہر ہے. دعویٰ تو میں کر رہا ہوں, اگر میں دعویٰ اس کو اوپن نہیں کیا تھا لیکن میرے دل میں تو تھا نا, لوگ گواہ ہیں, میری رشتہ دار گواہ ہیں کہ اس وقت میرا دعویٰ تھا لیکن میں نے اوپن نہیں کیا تھا. مرزا طاہر کہہ رہا ہے ان کی چاہت میرا مدعا بن گیا, میرا پیار ان کی خاطر دعا بن گیا, با خدا ان کا ساتھی خدا بن گیا, وہ بنائے گئے آسمان کے لیے. دیکھو جی کان اللہ نزل من السماء کی ہو رہی ہے نا بات. تو یہ خدا تعالیٰ کا میں آپ کو بتاؤں کہ وہ جو سوال میں بات تھی کہ الہام اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے الہام کا, اس کے ساتھ ثبوت کے طور پر اس کا فعل بھی خدا کا ہوتا ہے, ہونا چاہیے. جیسے کہ سورج نکلتا ہے تو روشنی پھیلتی ہے, ایسے ہی اگر الہام کی بارش کسی دل پر ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا فعل اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے اس بندے کی حق کے لیے, سچائی کے لیے. تو یہ باتیں میں فعل کے بارے میں کہی. کوئی کہہ سکتا ہے کہ اگر کوئی سوال یہ کرے میرے آگے کہ اگر خلیفہ رابع صاحب نے اپنی زندگی میں اس عاجز کے دعوے کی کے بارے میں یہ باتیں کیں تو انہوں نے آپ کی تصدیق کیوں نہیں کی؟ مطلب یہ کوئی سوال کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کی. سوال یہ ہے کہ اگر وہ میری تصدیق اعلانیہ کر دیتے تو انکار میرا کون کرتا؟ آج کوئی بھی نہ کرتا. اس کے درمیان پھر جماعتی احمدیہ کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا, لیکن اللہ نے اس کو توفیق نہیں دی, لیکن اس کی زبان سے یہ باتیں نکلوا دیں اور میری صداقت کے لیے. اتنا ہی خدا چاہتا تھا کہ لوگوں کو پتہ لگے, اور اگر وہ اس سے کلوا دیتا بھی کہہ دے اس تصدیق کر اس بندے کی, تو کوئی بندہ ایک بھی احمدی انکار نہ کرتا. تو پھر وہ ازمائش کیا تھی احمدی کی؟ کوئی ازمائش نہیں تھی. اب ازمائش ہے کہ آپ اس بندے کو پڑھو, اس کے دلائل سنو, جو نشان اپنی سچائی کے لیے دیتا ہے اس کو سنو, اس کے بعد پھر فیصلہ کرو کہ اس کو قبول کرو یا نہ کرو. یہ پھر جزا سزا ہوگی اس کے مطابق. باقی میں ایک اور بات بتاتا ہوں کہ 300 جو نشان ہیں نا, حضور نے 300 نشانوں کی بات محاورے کے طور پر کہی ہے. اس میں جو اپنی اسٹیٹمنٹ میں دی ہے محاورے کے طور پر 300 انہوں نے کہی ہے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ جس کتاب یعنی حقیقت الوحی میں حضور صاحب نے 300 نشانوں کا ذکر فرمایا ہے, آپ علیہ السلام کو اپنی صداقت کے لیے اس کتاب میں تو کم از کم 300 نشانوں کا ذکر کرنا چاہیے تھا پھر, کیونکہ وہ ایک دے رہے ہیں. جبکہ آپ سامنے اس کتاب میں بھی یعنی حقیقت الوحی میں بھی 300 نشانوں کے بجائے 207 نشانوں کا ذکر فرمایا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ محاورے کی بات انہوں نے کی ہے. 300 نشان کا مطلب کہ کثرت کے ساتھ نشان اس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا گن کے 300 ہوتے ہیں, ایسی بات نہیں. ثانیاً یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ایک محاورہ ہے کہ 100 سنار کی ایک لوہار کی. نشانوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. کوئی نشان ایسا ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہزاروں نشانوں پر بھاری ہوتا ہے.
ایک طرف 1000 نشان، ایک طرف ایک ہی نشان ایسا بڑا ہوتا ہے کہ وہ ہزاروں پر بھاری آ جاتا ہے. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے سلسلے میں آپ کا وفات مسیح کا ثابت کرنا اور حضور کے لیے کسوف و خسوف کے نشانات جو آسمان پر اللہ نے ظاہر کیے، یہ اکیلے ہزاروں نشانوں پر بھاری تھے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، صاف دل کو کثرت اعجاز کی حاجت نہیں، ایک نشان کافی ہے اگر دل میں ہو خوف کردگار. یہاں پر بھی حضور سامنے اگر کوئی پیمانہ تھا وہ 300 والا تو کہتے ایک نشانی بھی 300 نشان کافی ہیں گر دل میں ہو خوف کردگار. نہیں کہا انہوں نے ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار. یہ 300 نشانوں کی محاورتاً باتیں ہوئی ہیں. بس دسمبر 1983 میں سامعین کرام ایک مبارک سجدہ سے اٹھنے کے بعد جب اسی دن خاکسار پر اللہ تعالیٰ نے ورچوئس گاڈ اعلیٰ انتہائی ہماگیر نظریہ نازل فرمایا تو یہ الہامی نظریہ بطور نشان ہزاروں نشانوں پر بھی بھاری ہے. یہ بھاری ہے. وہ کس طرح؟ سوال پیدا ہوتا ہے. میں اس کے متعلق تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ورچوئس نالج سقراط کا یہ تصور ہے، کتابوں میں اگر کسی نے فلاسفی دیکھی یا پڑھا ہے تو یہ تو 2-2.5 ہزار سال پہ اس کا ریسرچ ہو رہی ہے، اس پہ غور ہو رہا ہے کہ یہ مطلب کیا ہے اس کا. سقراط کہتا تھا کہ ورچو اینڈ نالج ون اینڈ دا سیم. اس کا مطلب یہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ ورچو ہے کیا، نالج کیا ہے. اگر دونوں میں سے ایک کا پتہ لگ جائے تو دوسرے کا پتہ لگ جائے گا. سوال یہ ہے کہ یہ تو پہلی ہے، کوئی کسی کا بھی نہیں پتہ لگا. 2.5 سال تک دنیا کے ذہین ترین انسانوں نے کوشش کی لیکن نتیجہ صفر. میں اس کا ثبوت دیتا ہوں آپ لوگوں کے آگے کہ ایک کتاب ہے W.T. اسٹیس نے لکھی ہوئی. وہ بڑا نامی انگریز کی فلاسفر گزرا ہے، بہت انٹیلیجنٹ بندہ سر. میں بڑا اس کو بس مداح ہوں. وہ اپنی کتاب میں لکھتا ہے، ایک کریٹیکل ہسٹری آف گریک فلاسفی میں لکھتا ہے اسی ورچوئس نالج کے بارے میں. وہ کہتا ہے کہ بٹ ایز فار سوکریٹس دا سول کنڈیشن آف ورچو از نالج اینڈ ایز نالج از جسٹ وٹ کین بی امپارٹیڈ بائی ٹیچنگ اٹ فالوڈ دیٹ ورچو مسٹ بی ٹیچ ایبل. یعنی وہ یہ بات ضرور کہتا ہے کہ یار جو جس طریقے سے اس بندے نے کہا تھا نا ورچو از نالج کہ نیکی ٹیچیبل ضرور ہے، یہ پتہ لگتا ہے. آگے کہتا ہے دا اونلی ڈیفیکلٹی از ٹو فائنڈ دا ٹیچر، ٹو فائنڈ سم ون ہو نوز دا کنسیپٹ آف ورچو. یہ 1919 کی کتاب لکھی ہے اس نے. اس وقت تک آج تک بھی سوائے ساجز کے دنیا فلسفہ میں، علم و معرفت کی دنیا میں اس کی یہ ڈسکوری کہہ لیں پھر یا انوینشن جو بھی مرض کہہ لیں، یہ بات میرے منہ سے اللہ تعالیٰ نکلوا رہا ہے. آگے وہ کہتا ہے کہ دا اونلی ڈیفیکلٹی از ٹو فائنڈ دا ٹیچر، ٹو فائنڈ سم ون ہو نوز دا کنسیپٹ آف ورچو. وٹ دی کنسیپٹ آف ورچو از دیٹ از تھاٹ سوکریٹس. دا پریشیس پیس آف نالج which no philosopher has ever discovered and which if it were only discovered could at once be imparted by teaching whereupon men would at once become virtuous. یہاں جو لفظ وہ لکھ رہا ہے نا وہ ورچوئس نالج کے کانٹیکسٹ میں بات کر رہا ہے، لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ باتیں اس کے یہی پتہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے نا ایت کریم والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ بھی اس W.T. اسٹیس کی جو باتیں ورچوئس نالج کے سلسلے میں وہ کہہ رہا ہے، اس میں ان کی بھی سمیل آ رہی ہے. اس پیش یہ بھی یہ غلبہ اسلام کی طرف یہ بات وہ کہہ رہا ہے نا کہ اگر پتہ چل جائے کہ جس نیکی کو سقراط نے نالج کہا تھا اس کی حقیقت کا لگ گیا پتہ، تو اس کے بعد ویئر اپان مین وڈ ایٹ ونس بیکم ورچوئس، یعنی کہ اس کے ساتھ ایک انقلاب وابستہ ہے. وہ عالمی انقلاب ہے، وہ دین اسلام کا انقلاب ہے. تو بات یہ ہے کہ میں وہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میرا صاحب نے 300 کہا نشانوں کا، اصل میں یہ ورچوئس نالج جو ہے 300 چھوڑ ہزاروں نشانوں پہ یہ باری ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی بات ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. یہ کوئی ایسی بات نہیں. مثال کے طور پر میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں، مثلا جب میری شادی ہوئی، شادی کے 1 ماہ بعد میں نے خواب دیکھی. اللہ نے مجھے خواب میں دکھایا بھی 3 لڑکے، اور پھر یہ بھی بتایا کہ درمیان والا لڑکا تھوڑا سا اس کا مزاج ڈفرینٹ ہوگا.
میں نے اپنی وائف کو بھی بتا دیا، حالانکہ کوئی ہمارے بچہ نہیں، کچھ بھی نہیں، ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے. میں نے کہا کہ 3 لڑکے اب اللہ نے بتائے ہیں. اس کے بعد 3 لڑکے پیدا ہوئے، اور ابھی میرے بچے ادھر پھر رہے ہوں گے، وہ آپ کو نہیں پتہ، آپ اس سے 10 دن اگر رہیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. وہ درمیانہ والا لڑکا مزاج ہی اور ہے، وہ ڈفرینٹ ہے بھائیوں سے. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے، یہ بھی ایک نشان ہے کہ اللہ نے مجھے ایک بات بتائی، میں نے وائف کو بتائی، میں اپنے رشتہ داروں کو بھی بتائی، اس کو پتہ ہے. بلکہ رشتہ داروں جو میرے اتنے وہ یقین رکھتے تھے مجھ پر کہ جب 2 میرے بچے پیدا ہو گئے، تیسرا پیدا ہونا تھا بچہ، ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، تو وہ جو میرے رشتہ دار تھے آپس میں انہوں نے شرطیں لگا دی ہیں. وہ میرے رشتہ دار کی بیوی کہنے لگی نہیں اب لڑکی ہوگی بھائی جان کے گھر میں. نہیں، وہ کہتے ہیں میرے سے شرط گئے لڑکا ہی ہوگا، لڑکا ہوگا. مقصد یہ کہ یقین ہے اس کی مجھ پر کہ نہیں وہ بات صحیح ہے اس کی. تو جب پیدا ہوا وہ لڑکا، تو بات یہ ہے کہ بس 3 لڑکے پیدا ہوئے، اس کے بعد بس 3 ہی ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ایک نشان ہے، لیکن یہ ورچوئل نالج کا الہام نازل ہونا، اس کی کیفیت کچھ اور ہے. یہ الہام جو ہے، یہ ایک الہامی نشان جو ہے، آئندہ زمانے میں دین اسلام کے غلبے کی بات ہے. تو حضور صاحب نے یہ جو فرمایا ہے نا کہ 300 نشان، لیکن دوسری طرف یہ بھی فرما دیا ہے کہ ایک نشان کافی ہے گر دل میں ہو خوف کردگار. ایک ہی نشان بعض کو ایسا عظیم ہوتا ہے کہ وہی آنکھیں کھول دیتا ہے، اس کے بعد کسی انسان کو دوسرے نشان کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. تو بات یہ ہے کہ حضور صاحب میں جیسے میں نے کہا ہے نا کہ یہ باتیں کی ہیں محاورتاً. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے میرے الہام کے ساتھ وہ سارا عمل میرے ساتھ کر دیا اور پورا علم دیا. اور سارا مثال کے طور پر یہ پیش ہوئی مسلم موت اتنی گلجن ہے نا، اتنی ڈیفیکلٹ ہے کہ آج تک جماعتیت نے بشیر محمود نے دعویٰ بھی کر دیا، ٹاپ کے مولوی، ٹاپ کے صحابی، آج تک ایک راز تھا. اللہ تعالیٰ نے کہ ایسا کھولا مجھے، ایسا علم دیا مجھے. اور میں آپ کو لوگوں کی ایک اور بات بتاتا ہوں، یہ تجربہ ہے میرا. میں پڑھتا بھی رہا ہوں، کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھا ہوں، اور جو سیکھنے کا طریقہ ایک اور ہے. یہ جو اللہ علم دیتا ہے اس کا طریقہ کچھ اور ہے. یہ جو ٹیچر ہم جاتے ہیں وہ لیکچر دے رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، علم ہمارا بڑھ رہا ہے، یہ ایک اور طریقہ ہے علم سیکھنے کا یا سکھانے کا. اللہ کا علم دینے کا طریقہ کچھ اور ہے. اس کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہو جاتا ہے، لمحوں میں انسان ہی بدل جاتا ہے. ایسے لگتا ہے کہ میرا دماغ ہی بدل گیا ہے، وہ بندہ ہی کچھ اور بن جاتا ہے. یعنی پتہ نہیں کدھر سے آ جاتا ہے علم، ایسے اللہ سکھا دیتا ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. میرا معاملہ تو یہ ہے کہ جب میں کسی معاملے کے بارے میں، کسی بات کے بارے میں کن کہہ دوں تو وہ فیکون، وہ ہو جاتا ہے. یہ بات ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ یہ کن ہے، یہ کن کا، میں سجدے میں گیا، میں نے دعائیں پڑھنی شروع کر دیں، وہ جو میں نے ذکر کیا ہوا ہے الہامی دعاؤں کا، تو میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ وہاں پہ اللہ نے کن کیا، کہہ دیا کہ ہو جا. یعنی جب میں اٹھاؤں میں حلف اٹھا سکتا ہوں اس بات کا کہ جو عبدالغفار سجدے میں گیا تھا وہ نہیں تھا، میں بندہ ہی کچھ اور ہو گیا اٹھ کے. تو یہ باتیں ہیں. اور دوسری میں ایک اور بات بتاتا ہوں. اسی نظریے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے علم و معرفت میں کمال سکھایا. یہ نظریہ ہی علم و معرفت میں کمال کا ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایک غالباً تجلیات الہیہ میں انہوں نے فرمایا ہے کہ اور میرے فرقہ کے لوگ اس قدر علم اور معرفت میں کمال حاصل کریں گے کہ اپنی سچائی کے نور اور اپنے دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کو منہ بند کر دیں گے. میں 21 سال سے جماعتی احمدیہ کے کھڑا ہوں آگے، اور یہ میرے دعویٰ ہے. اور آپ وہ میری کتاب غلام مسیح الزماں پڑھیں، میں مرزا طاہر کے آگے یہ باتیں لکھ دی تھیں جناب. میں یہ باتیں اللہ نے مجھے بتائی ہیں کہ تو غالب رہے گا. یہ دارالحمد کی باتیں ہیں کہ مثلا اللہ نے مجھے فرمایا، بہت ساری باتیں بتائیں. میں ان میں سے بتاتا ہوں کہ مثلا اللہ نے فرمایا کہ آپ تو نے کسی کے جاگے خاص نہیں بلانا، بلکہ میری مدد کرو، یہ وہ. میں تجھے اپنی جناب میں رجسٹر کرتا ہوں، میں تجھے علم دوں گا اور تو لوگوں پر غالب رہے گا. یہ اللہ کی باتیں تھیں میرے ساتھ انہی دنوں میں سجدے سے اٹھنے کے بعد. میں نے مرزا طاہر کو بھی کہا، دیکھو اگر مطلب کہ خلیفہ رابع صاحب کا یہ آپ سب مانتے ہوں گے کہ وہ ایک اور طرز کا خلیفہ تھا، یہ مسعود ورگا نہیں تھا. اس کے پاس علم کافی تھا، وہ بندہ دلیر بھی تھا، وہ جرت مند تھا، وہ ٹھیک ڈبیٹ کرنے والا تھا. میں نے جب ان کے آگے باتیں لکھیں تو یار اگر ان کی میں کوئی، میں تو لکھ رہا تھا بھی آزماؤ، آزمائش سر کر لو، دیکھ لو، مولویوں کو اکٹھا کرو، مجھے بلاؤ، باتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ نے مجھے یہ دیا کہ نہیں دیا. بات یہ ہے کہ جو حضور علیہ السلام کو اللہ نے یہ علم و معرفت میں کمال کی یہ دیا تھا وعدہ کہ وہ جو میرے ماننے والے ہیں، میرے پیروکار ہیں، برکہ کے لوگ ہیں، اپنی سچائی کے نور اور دلائل اور نشانوں کی روح سے سب کا منہ بند کر دیں گے.
آپ گواہ ہیں کہ 21 سال سے میرا مقدمہ جماعت احمدیہ کے آگے پڑا ہوا ہے. میں کہتا ہوں کہ خلیفہ ثانی صاحب مسلم موعود نہیں تھے. میں ثبوت دیتا ہوں اس کا، قرآن کریم سے ثبوت ہے، میرا صاحب کے الہامات سے ثبوت دے رہا ہوں، اور اس کے بعد اپنی سچائی کا ثبوت دے رہا ہوں کہ الہامی نظریہ ہے یہ ورچوئس گاڈ. اور یہ وہ اعلیٰ انتہائی ہماگی نظریہ ہے جس کی طرف اس وقت دنیا علم کی یعنی سائنٹسٹ فلسفی سارے اس کی طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا نظریہ مل جائے کہ جس کی مطابق ہم پوری کائنات کی تشریح کر سکیں، اور دنیا اس کی طرح رواں دواں ہیں. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ سمجھتے ہیں کہ پہلے انسانی ذہن 4 طاقتوں تک چلا گیا، 4 فورسز ہیں جس کی بنیاد پہ پوری کائنات کا وجود تشکیل ہو گیا. غالباً ڈاکٹر عبدالسلام بھی ان میں ہے کہ وہ 2 کے 1 اس نے ثابت کیا. اب 3 غالباً فورسز کا مجھے نہیں پتا 3 سے آگے ابھی تک کوئی گیا کہ نہیں گیا، لیکن بہر لوگ اس کے زمانے میں 1979 کی بات ہے 3 فورسز تک چلے گئے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ 3 فورسز بھی 2 میں بدلیں گی، 2 1 میں جائے گی. وہ بھی فورس بھی جو 1 ہوگی وہ بھی تخلیق ہوگی. تخلیق کس کو کہتے ہیں؟ جس کو بنایا گیا ہو. ایک ہے تخلیق کرنے والا، ایک ہے تخلیق. وہ جو 1 فورسز رہ جائے گی وہ بھی تخلیق ہو گئی، لیکن وہ جو دا کریٹر ہے وہ اس کے پیچھے ہے. وہ کیا ہے؟ وہ سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ ہے. وہ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ یہ ہے وہ. اور یہ کیا چیز ہے؟ جیسے عام میں ایک اور بات بتاتا ہوں. آنسم نے فرمایا، دیکھ لو یہ بڑی عجیب باتیں ہیں. ہمارے آقا آنسم دنیا کے استاد، ان پڑھ، ایک دن بھی اسکول نہیں گئی. میں تو ایم اے تک گیا ہوں بلکہ میں کہہ سکتا ہوں میں لکھنا پڑھنا جانتا ہوں. میرے آقا تو ایک دن بھی نہیں گئے تھے. دنیا کے اول و آخری کے استاد اللہ نے بنا دیے. انہوں نے فرمایا تھا اپنی زندگی میں کہ رب اور اس کے بندے کے درمیان غالباً 72 یا 73 واسطے ہیں. دیکھو کس طریقے سے حکیمانہ رنگ میں انہوں نے ایک علم دیا ہمیں. حضرت مرزا صاحب سامنے اسلامی اصول کی فلسفی اگر پڑھیں تو وہاں پہ حضور فرماتے ہیں بات یہی ہے جو آنسم نے فرمائی. حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ فرض کرو یہ پوری کائنات ہے، اس پہ کوئی ایسی چیز گرے، آگ آ جائے، کوئی ختم ہو جائیں، ایک ایسی چیز باقی رہ جائے گی جو فنا کا مقابلہ کرے گی، وہ فنا نہیں ہوگی. حضرت مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جو پروسیس ہے کاز اینڈ افیکٹ کا وہاں پہ جا کے رک جاتا ہے. وہ جو لاسٹ کاز ہے یا فرسٹ کاز ہے وہ مدافعت کرتی ہے، اس پہ کوئی فنا نہیں ہے. مرزا صاحب فرماتے ہیں وہی رب ہے. بڑی سمپل سی بات ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان 72 واسطے ہیں یا 73 ہیں، میں ابھی مجھے معین یاد نہیں، اتنے قریب ہی ہیں کوئی. مرزا صاحب نے فرما دیا کہ یہ کاز اینڈ افیکٹ کا پروسیس چلتے چلتے رب پر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اچھا میں ان کا غلام ہوں دونوں کا. مجھے اللہ نے فرمایا کہ وہ جو فرسٹ کاز ہے یا لاسٹ کاز ہے جس کے متعلق میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ہمارے اور ہمارے رب کے درمیان 72 واسطے ہیں، یا میرے مہدی نے فرمایا تھا کہ اگر اس زمین پہ کان آیت پہ ختم ہو جائے، کو آئے تباہی آ جائے، تو ایک قوت رہ جائے گی جو فنا نہیں ہوگی، مقابلہ کرے گی. یا میرے بندے نے کہا تھا کہ کاز اینڈ افیکٹ پروسیس جو ہوگے یہ جہاں پر اینڈ ہوتا ہے، کیونکہ یہ لمیٹڈ دنیا ہے، ان لمیٹڈ نہیں ہے. یقیناً کوئی ایک اینڈ ہے اس کا. وہ جس کا اینڈ ہے، جو اینڈ ہے وہ رب ہے، ہمارا خدا ہے. اللہ نے مجھے بتایا کہ تجھے میں 4 لفظ دے رہا ہوں، یہ خلاصہ ہے سب کا. یہ علمی رنگ میں اللہ نے مجھے پڑھایا ہے کہ وہ ہے سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. اور پھر عجیب دیکھیں کہ 20 فروری 1886 کے الہامی پیش گوئی میں اس بندے کے متعلق کہا گیا ہے کہ مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والاولا، یعنی اول اور آخر کا مظہر، یعنی اول اور آخر اللہ کی صفات ہیں، اس پر جلوہ گر ہوں گی. اعلیٰ اور حق کا مظہر یعنی اعلیٰ اور حق اللہ کی صفات ہیں، سپریم اور ٹروتھ. یہ اول اور آخر میں آپ نے سن لیے، یہ 4 لفظ ہیں سپریم الٹیمیٹ یونیورسل ٹروتھ. پہلے سپریم آ گیا، آخر پہ ٹروتھ ہے. اس ذکی غلام کو اللہ نے اس زمانے میں فرما دیا کہ مظہر الحق والاولا، حق اور اعلیٰ کا مظہر، کأن اللہ نزل من السماء، یعنی اس کا نزول، اس کا آنا دنیا میں ایسے ہی ہوگا جیسے خدا آ گیا. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر اول اور آخر دونوں صفات بتا دیں. جب آپ میرا ورچوئس گاڈ پڑھیں گے تو وہاں پہ میں نے 4 لکھی ہیں، اللہ نے مجھے بتایا ہے. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ 4 ہیں. تو یہ اول 2 بتا دیں گے، اللہ نے 2 رکھ لی، نہیں بتائی ان کے. اس الہامی پیش کو بھی نہیں بتائی تاکہ کوئی اس کو مس یوز نہ کرے. پھر اعلیٰ اور حق بتا دیا وہاں پہ، الٹیمیٹ اور یونیورسل نہیں چھوڑ دیا، وہ مجھے بتایا.
یہ چیزیں مجھ پر یہ کمپلیٹ کر دی ہیں، یہ صفات باری تعالیٰ ہیں، اس میں علم اور معرفت کا کمال ہے، اس میں اس سے آگے جاننا ممکن نہیں۔ اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ نظری طور پر ورچو از گاڈ ایسا نظریہ ہے کہ اس سے آگے بڑھنا ممکن نہیں ہے، کسی انسان جا ہی نہیں سکتا کوئی، اس سے پیچھے پیچھے رہیں گے، اور اس نظریے سے پوری کائنات کے نظریات پھوٹیں گے۔ کسی نظریے کے ہے عبدالغفار لیلا، کوئی بھی فزیکل سائنس کا نظریہ ہے، میٹیریل سائنس کا، بالآخر وہ نظریہ اس نظریے سے ایمرج ہوگا۔ ساری دنیا کے میٹیریل اور میٹا فزیکل نظریات اس میں ضم ہو جائیں گے، یہ قائم رہے گا۔ تو بات یہ ہے کہ وہی علم اور معرفت میں کمال جو مرزا صاحب کو اللہ نے وعدہ دیا تھا، وہ ذکی غلام، وہ مسلم موعود اصل میں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دعوے کون کر رہا ہے 1944 میں، بلکہ 1914 میں لوگ بنا رہے ہیں اس بندے کو، وہ دعوے بھی کر رہا ہے۔ یار بندہ تو آ جایا دنیا میں اور تمہارے سامنے وہ بول رہا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ خلیفہ ثانی مسلم موعود تھا، اس کے جانشین ہیں، بیٹھے ہوئے مولوی ہیں، آئیں میدان میں آ جائیں، میرا اور ان کا پتہ لگ جائے گا کہ حقیقت کیا ہے۔ تو بہرحال ان کا میدان سے بھاگنا، اور بتا رہا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کو دل مانتے ہیں، ان کو مرزا طاہر کہ میں آپ کو اشور کرتا ہوں، اس کو پتہ لگ گیا تھا کہ بندہ یہ سچا ہے، ہم کیا کریں، بند گلی میں بیٹھے ہیں سارے، اب جائیں کدھر۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہوتا، اگر ان میں تقویٰ ہوتا، اگر مجھ سے مشورہ لے لیتے، میں کہتا کہ یار دیکھو غلطی انسانوں سے ہو جاتی، میں کہتا کہ تم سے بھی ہوگی، مان لو کہ جی ہم سے انسان ہے، بشر ہے، غلطی ہو گئی، ہمارے باپ سے ہو گئی، اس میں معافی ہے، آنے والا بھی تم پر رحم کرے گا، نہیں میرے آقا کی اولاد ہے یا اس سے غلطی ہوگی، چھوڑو یار، مانتے ہیں ہم سے غلطی ہو گئی۔ یہاں پر اللہ بھی راضی ہوتا ہے، تو آنے والا بھی کوئی نہیں کہ وہ کسائی ہے کہ وہ تمہیں مارتا پھرے گا، نہیں، انسان ہے یار، وہ اللہ نے اس کو سخت ذہین و فہیم اور دل کا حلیم قرار دیا ہے، تو وہ تم پر حلم کرے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ بس چپ ہو جاؤ، بات نہیں کرنی، اخراج کرو، یہ تو ایک گناہ کر کے پھر اوپر اس کے عذر گناہ والی، یعنی عذر گناہ بعض بدتر گناہ کو ایسا محاورہ ہے، یہ وہ والی باتیں ہیں۔ تو انہوں نے غلطیاں کی اور غلطیاں کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں اس سوال کے دوران بھی آپ لوگوں کو کہتا ہوں، اور میں جماعتی احمدیہ قادیان کے علماء کو بھی کہتا ہوں، اس خلیفہ صاحب کو کہتا ہوں، دیکھو بس کرو، بہت ظلم ہو گیا جماعتی احمدیہ پر اور تم لوگوں نے گمراہ کر دیا، چھوڑ دو یار۔ ایک بندہ جس کی مرزا صاحب علیہ السلام کو خبر دی گئی تھی، وہ تمہارے درمیان موجود ہے، وہ دلائل دے رہا ہے، وہ دعویٰ نہیں کر کے بیٹھا ہوا، اور وہ خلیفہ ثانی کی طرف نہیں کہتا کہ نہ میرے پہ سوال نہ کرنا، نہ کوئی الزام لائے تو میں نہیں، میں 4 گواہ مانگ، ایسی وہ کہتا ہے کہ آؤ جو بھی انبیاء کے معیار ہیں اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا ان میں من جانچو، خدا کی قسم تم مجھے سچا پاؤ گے۔ ایسے میں ایک اور حوالہ پڑھ دیتا ہوں اسی زمانے میں، اس سوال کے جواب میں، لمبی ہوگی بات۔ حضور صاحب فرماتے ہیں کہ اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا، کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے، اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ سب ملتے ہلاک ہوں مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ یہ جو ورچو از گاڈ، سپریم الٹیمیٹ یونیورسل تھیوری ہے، یہ وہ آسمانی حربہ ہے جو خدا نے مجھے بتایا، یہ وہ آسمانی حربہ ہے جس کے ساتھ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلبہ اور فتح وابستہ ہے۔ کیونکہ عالم اسلام کو دیکھو کیا حالت ہے ان کی، کیا یہ ویسٹ کا یا یہ جو دوسری دنیا ہے اسلام سے باہر ہیں، کیا ان کا یہ جہاد کے ذریعے مقابلہ کر سکتی ہیں لڑائی سے؟ نہ، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا۔ یہ صرف علمی غلبے ہوں گے انشاءاللہ۔ اب یہ جو جہاد ہے، یہ علمی لڑائیاں ادھر خشکی اور تری میں نہیں ہوں گی، یہ دانش گاہوں میں ہوں گی۔ وہاں پہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور آنسم کا خادم، غلاموں میں سے کوئی بندہ یہ لڑائی لڑے گا علم کی۔ جب وہ علم فتح پا جائے گا جو قرآن نے سکھایا ہے، تو اس کے ساتھ ہی قرآن غالب آ جائے گا، قرآن کے غلبے کے ساتھ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ آئے گا، اور میرا صاحب غالب آ جائیں گے۔ میں تو ایک ان کا ادنا سا غلام ہوں، ایک مجھے تو جو کچھ ملا ہے یہ اللہ کا فضل ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی برکت ہے، اور میرا صاحب کی دعا کا نتیجہ ہوں، اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہوں میں۔ اب میں آپ لوگوں کی ایک اور بات بتا دیتا ہوں، اب یہ فائنلی ہے سوال کے جواب میں، جواب میرا لمبا ہو گیا، چلو کس نے کو فائدہ ہوگا،
کہ 300 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نشانوں کی بات کی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات بھی بتائی ہے. میں باقی بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کتاب جو حقیقت الوحی ہے میں کسی مدعی اور کسی ملہم کی صداقت کے لیے 300 نشانوں کا ذکر فرمایا ہے. تو دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک اشتہار مجموعہ اشتہارات جلد 3 صفحہ 328 حاشیہ پر سچائی کے لیے ایک اور معیار بھی فرماتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں یاد رہے کہ ہر ایک نبی یا رسول یا محدث جو نشان اتمام حجت کے لیے پیش کرتا ہے. اب دیکھو نا، بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی اور کر دی. جو نشان اتمام حجت کے لیے پیش کرتا ہے وہی نشان خدا تعالیٰ کے نزدیک معیار صدق و کذب ہوتا ہے. یہاں پر کوئی 300 نشانوں کی بات حضور نے، ایک ہی انسان ہے جو باتیں کر رہا ہے. یہاں پر حضور صاحب نے وہ معیار بتا دیا، پیمانہ بتا دیا کسی مرسل، کسی نبی یا محدث کا. اور منکرین کی اپنی درخواست کے نشان معیار نہیں ٹھہر سکتے. یہ بھی حضور صاحب فرما رہے ہیں. تو میں یہ ختم ہو گیا ہے، سوال سمجھو کہ ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب عبدالسمیع ظفر صاحب ہیں، ان کے کچھ سوال ہیں تو وہ کریں. حضور اپنے سوال سے پہلے نا، میں پہلا جو آپ نے 300 نشانوں والی بات کی ہے تو اس میں ایک محاورہ آپ نے بتایا ہے. تو ایک محاورہ مجھے بھی یاد آیا ہے، وہ شاید آپ نے نہیں بتایا. وہ کہتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو گئی. اب بلی کو گنتی آتی ہے، کیسے 900 پورے کرے گا؟ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ یہ پیشگوئی مسلموں کے اندر یہ جو الفاظ آتے ہیں وہ سخت ذہین و فہیم اور دل کا حلیم ہوگا. تو یہ جو ذہین و فہیم اور دل کا حلیم ہے، اگر تھوڑی اجازت دیں تو میں ایک واقعہ بتا دوں کہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، وہ ان کے ساتھ مجھے جمعہ پڑھنے کا اتفاق ہوا مسجد مبارک روا میں. تو انہوں نے خود بتایا، اپنے وہ بات کر رہے تھے کہ جب میں چھوٹا ہوتا تھا، میں پڑھ رہا تھا اسکول میں، تو مجھے انگلش بالکل نہیں آتی تھی، تو مجھے ٹو کے سپیلنگ نہیں آتے تھے. یہ میں وہاں خطبے میں جو بات میں نے خود سنی ہے، جو حلفیہ بیان کر سکتا ہوں. تو مجھے ٹو کے سپیلنگ نہیں آتے تھے اور میں ٹو کو ٹی اور ڈبلیو لکھا کرتا تھا. یہ تو ان کے اب کہاں ذہانت نظر آتی ہے اس میں، وہ خود اپنا بتا رہے ہیں جو، یا اس کے علاوہ کون سا ثبوت ہے ان کی ذہانت کا. رہی بات حلیم ہونے کی، تو حلیم کے بارے میں یہ تھوڑی بات دوسری طرف جائے گی کہ 1957 کی بات ہے کہ روا میں حضرت خلیفۃ المسیح اول مولانا نور الدین صاحب، ان کے بچے وہاں رہتے تھے، میاں منان عمر اور دوسرے، ان کے خاندان وہاں رہتا تھا اور وہ وہاں پہ نہیں تھے، وہ اس وقت لاہور گئے ہوئے تھے. تو انہوں نے زبردستی اپنے خدام بھیج کے تو ان کا سامان ٹرک پہ رکھ کے تو وہاں سے نکال دیا ان کو، اور وہ لالیاں کی طرف بھجوا دیا گیا. وہاں سے کچھ عرصے کے بعد وہ پھر لاہور منتقل ہو گئے. آج تک جماعت نے ان کے اوپر الزام نہیں کوئی ثابت کیا کہ کس وجہ سے یہ ہوا، کیا ان کا قصور تھا. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. میں اس وقت ہائی اسکول کا اسٹوڈنٹ تھا، اور میاں منان عمر کا بیٹا اسامہ عمر میرے سے اگلی کلاس میں وہ زیر تعلیم تھا، وہ آج بھی امریکہ میں موجود ہے. تو یہ یہاں یہ کہاں حلیم نظر آیا اس میں کہ ایک تو بات یہ آتی ہے، دوسری بات یہ آتی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے تو اپنی ہر کتاب میں ان کی تعریف کی ہے، حضرت خلیفۃ المسیح اول کی، وہ ہر ایک کو پتہ ہے. تو یہ ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک جو کیا گیا ہے، یہ کیوں کیا گیا ہے؟ اور کسی صحابی نے آج تک یہ سوال نہیں اٹھایا، جب وہاں موجود تھے، سارے صحابہ موجود تھے جن کے ہم تعریفیں کرتے ہیں، جن میں سے سر فہرست سر ظفر اللہ خان صاحب بھی ہیں. یہ ابھی ایک فوت ہوئے ہیں چند سال پہلے، سبز پگڑی والے مفتی محمد صادق صاحب بھی، ان کو بھی میں ملا ہوں، اور بھی بہت سے ہیں. ان میں سے کسی کیا ان کی زبان بندی تھی، کیا وجہ تھی، کیا ان کو جائز قرار دیا تھا انہوں نے؟ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ اس کے متعلق کچھ اپنے بتاتا ہوں کچھ نہ کچھ. تو یہ برادر سمیع صاحب کا جو سوال ہے، یہ خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کے سلسلے میں ہے. میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں
کہ حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسا عظیم الشان وجود تھا جس کے تقوی اور طہارت کے متعلق حضرت امام مہدی و مسیح موسم اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام روحانی خزائن جلد 5 صفحات 581 تا 583 پر اس طرح ارشاد فرماتی ہیں. یہ انہوں نے عربی میں لکھا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ لوگوں کو سناتا ہوں. حضور صاحب فرماتی ہیں، میں رات دن خدا تعالیٰ کے حضور چلاتا اور عرض کرتا تھا کہ اے میرے رب، میرا کون ناصر و مددگار ہے؟ میں تنہا ہوں، اور جب دعا کا ہاتھ پے در پے اٹھا اور فضائے آسمانی میری دعاؤں سے بھر گئی تو اللہ تعالیٰ نے میری عاجزی اور دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور رب العالمین کی رحمت نے جوش مارا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مخلص صدیق عطا فرمایا. اس کا نام اس کی نورانی صفات کی طرح نور الدین ہے. جب وہ میرے پاس آ کر مجھ سے ملا تو میں نے اسے اپنے رب کی آیتوں میں سے ایک آیت پایا. یہ کس کے الفاظ ہیں؟ حضرت حکیم علیہ السلام کے. اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ میری اس دعا کا نتیجہ ہے جو میں ہمیشہ کیا کرتا تھا، اور میری فراست نے مجھے بتایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں میں سے ہے. یہ حوالہ ہے مرکات یقین فی حیات نور الدین، صفحہ 1 اور 2 پر ہے. حضور صاحب اپنے فارسی کے ایک شعر میں لکھتے ہیں، اس عظیم و شان وجود جو تھا خلیفہ راشد تھا، چے خوش بودے اگر ہر یک زے امت نور دین بودے، ہمیں بودے اگر ہر دل پر از نور یقین بودے. یعنی کیا ہی اچھا ہو اگر قوم کا ہر فرد نور دین بن جائے، مگر یہ تو تبھی ہو سکتا ہے کہ ہر دل یقین کے نور سے بھر جائے. اس کا دل یقین سے نور سے پر تھا اس انسان کا. ایسے مبارک متقی اور مطہر وجود کی اولاد کے ساتھ خلیفہ صاحب یعنی خلیفہ ثانی صاحب اور آپ کی اولاد کا ظالمانہ سلوک کرنا، آپ مجھے بتائیں کہ کس قسم کا یہ اسلام ہے؟ یہ جس کی یہ پھرتے ہیں، جس کو کہتے ہیں حقیقی اسلام کے ہم نمائندے، اس وجود کی جس کے بارے میں میرا صاحب نے ایسی اس کو ایک رب کی آیتوں میں سے ایک آیت قرار دیا ہے اور صدیق قرار دیا اس کو. تو اس کی اولاد کے ساتھ یہ جو برادر مسمی صاحب سوال کر کے گئے ہیں کہ یہ کیا مطلب کہ کوئی بھی نہیں بولا. کتنے بڑے بڑے صحابی گزرے ہیں، کسی کے دل میں نرمی پیدا نہیں ہوئی کہ یار پوچھیں یار کیا تم کر رہے ہو ایسے انسان کی اولاد کے ساتھ. وہ تو ایک خدا کا بندہ، ایک درویش شفت تھا، اس نے 6 سال اپنی دین کی خدمت کی اسی طریقے سے جیسے اس کے آقا نے کی تھی. تو بات یہ ہے کہ وہی میں کہوں گا کہ کیوں نہیں بولا صحابی ظفر اللہ صاحب، کیوں نہیں بولے اور کیوں نہیں بولے. مقصد یہ ہے کہ انہوں نے ایک نظام میں لوگوں کو جکڑ کر اور ان کی جو عقیدت ہے میرا صاحب کے ساتھ، ان لوگوں کی، سب صحابیوں کی یا غیر صحابیوں کی یا احمدیوں کی، اس کو مطلب کہ اس کی بیس پہ لوگوں کو یرغمال بنایا، لوگوں پر دلوں پر تالے لا دیے، بولنا نہیں. اچھا ڈر کے آئے کہ ہم نکال دیں گے. لیکن میں افسوس سے کہتا ہوں کہ یار یہ جماعت سے نکال دیں گے نا، جماعت سے نکل کے کیا انسان دنیا سے ہی نکل جاتا ہے؟ اللہ کی دنیا بڑی وسیع ہے. بلے ایسے جھوٹے نظام کو لات مارو. کیوں نہیں ماری صحابیوں نے، بعض نے، جن کے اندر کیا اتنا بھی ایمان نہیں تھا ان میں. بھیا تم کیا کر رہے ہو اس بندے کے اولاد کے ساتھ؟ مقصد یہ ہے کہ میرے کے لیے یہ بھی بڑی افسوس کی بات ہے. آپ نے یہ جو فرمایا ہے کہ کیا ہوا، کسی نے نہیں بولا. مجھے بھی دکھ ہے اس بات کا. اور میں یہ جو کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ اول کی اولاد میں سے اگر کوئی ہے میری سنیں، میں کوئی ان کا رشتہ دار نہیں ہوں، میں حق اور سچ کی بات کر رہا ہوں. یہ لوگ ایک مظلوم انسان کی اولاد ہے، ان کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئی ہیں. خلیفہ ثانی صاحب ان زیادتیوں کا وہ ماسٹر مائنڈ تھا جو کرنے والا تھا. بہرحال ایک تو دعویٰ کیا انہوں نے، خلیفہ ثانی نے جھوٹا دعویٰ، آنے والے کے راستہ بند کر دیا اس پہ. یعنی وہ جس بندے کی کرتوتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے بندے نے آنا تھا، جس کو مسلم اور میرا صاحب نے فرمایا تھا ذکی غلام کو، وہ اس کا دعوی کر کے بیٹھ گیا. کتنا ہوشیار تھا اس لحاظ سے، تو بہت ذہین آدمی تھا کہ اس کا ویسے کام کر دو، میں ہی ہوں. تو بات یہ ہے کہ حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد جو ہے اس کے ساتھ بڑی زیادتیاں ہوئیں. لیکن بہرحال کسی صحابی نے منہ نہ کھولا، کسی نے بات نہ کی. جب لوگوں کی یہ اصل میں یہ باتیں پتہ کب ہوتی ہیں؟ جب لوگوں کے اندر سے تقویٰ خارج ہو جاتا ہے. جب لوگ تقویٰ سے خالی ہو جاتے ہیں
تو ان کے منہ بھی بند ہو جاتے ہیں. جس انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ صرف اللہ سے ڈرتا ہے. آپ پوری جماعت کو دیکھیں احمدیہ کو، یہ ساری نظام کو ڈرنے والی ہے. اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں لوگ. تقویٰ کہاں ہے ان میں نہیں. تو بندہ کون پوچھتا خلیفہ ثانی سے یا اس کے جانشینوں سے بھی ان لوگوں کی مرزا مولوی نور الدین کی کیا قصور تھا؟ اس کی اولاد کے ساتھ تم نے یہ ایسا سلوک کیا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ کمزوری تھی، اور اس کمزوری کی وجہ سے ان لوگوں نے بشیر الدین محمود اور اس کے خاندانی خلافت ہے نا کہ فیملی میں سے انتخاب ہے. تو یہ بات ہے میری طرف سے کہ یہ لوگوں کی تقویٰ کی کمی تھی کہ انہوں نے کسی نے آواز نہیں اٹھائی کہ مظلوموں کے حق میں کرے. بس انہوں نے یہ رخص ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ جہاں پہ بھی ہیں اللہ ان پر اپنا فضل اور رحم فرمائے. اور میں ان سے یہ بھی کہتا ہوں کہ آج وہ موعود ذکی غلام جس کی اللہ نے بشارت دی تھی مرزا صاحب کو وہ دنیا میں موجود ہے، اور اس نے تمہارے سے کچھ نہیں لینا دینا، لیکن تمہاری حق میں بات وہ کر رہا ہے. بہرحال آپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر وہ بندہ جو مرزا صاحب کو ملا دیا گیا تھا بخشا گیا تھا وہ خلیفہ ثانی تو تھا ہی نہیں، اگر وہ دنیا میں آج آیا ہے، اور میں ان میں سے کسی کو نہیں جانتا لیکن اس کے باوجود میں حق کی بات کرتا ہوں ان کے لیے، ان کو چاہیے کہ اس سچ سے دور نہ رہیں، اس کو قریب آ جائیں، ان کو بہرحال فائدہ ہوگا اس بات کا. اگلا سوال پہ. اگلا سوال میرا ہے جی یہ خلافت کمیٹی کے بارے میں کہ مجھے 2 دفعہ یہاں پہ پوپ کا انتخاب دیکھنے کا موقع ملا ہے یہاں پہ کینیڈا میں، اور میں نے ٹی وی پہ دیکھا ہے کہ وہ ہر ایک نمائندے کو جو ووٹر تھے ان کو ٹی وی پہ دکھاتے تھے کہ یہ فلاں جگہ سے آیا اور اس کا یہ نام ہے، انہوں نے یہ آگے جا کے تو ووٹ کاسٹ کرنا ہے. تو ہمارے جو اتنے خلیفہ بنتے ہیں اس خلافت کمیٹی کے بارے میں میرا سب احمدیوں سے سوال ہے، پوری دنیا میں کوئی احمدی بتا دے کہ خلافت کمیٹی کا کہیں پہ ذکر ہے کہ ان کے کون کون ووٹر ہیں. کسی الفضل میں چھپا ہے، کسی اور کسی کتاب میں ہے، کہ مجھے نہیں ملا کہیں بھی کسی جگہ بھی کہ وہ کون ہیں اور وہ کیسے، وہ ان کا کرائٹیریا کیا ہے، کہاں سے آتے ہیں، کیسے منتخب ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں اگر آپ روشنی ڈالیں، کیونکہ اگلا اسی سوال کا جز یہ ہے کہ کیا سارے جتنے ہوں گے خلیفہ وہ ایک ہی خاندان سے ہوں گے؟ کیا یہ 200 ملکوں میں جماعت احمدیہ پھیلی ہوئی ہے تو وہاں کوئی نیک پاک آدمی نہیں ہے جس کا نام پیش ہو سکے؟ یہ ایک ہی خاندان سے آئیں گے سارے کے سارے؟ میں گزارشات پیش کرتا ہوں آپ کے سوال کے سلسلے میں. اچھا سوال آپ نے کیا ہے. تو یہ جو ہے خلافت کمیٹی کے بارے میں آپ کا سوال ہے، تو اس سلسلے میں میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب نے 1914 میں حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر اپنے مخصوص گروپ میں اپنا نام پیش کروا کر اور خوش آمدی حواریوں سے تائید کروا کر اپنی خلافت کے لوگوں سے بیعت لے لی. سب سے پہلے تو خلافت احمدیہ یا وہ جو حضرت مرزا صاحب کی تعلیم تھی، سب سے پہلا حملہ تو بشیر الدین محمود نے اس طرح کیا کہ حضور صاحب اس صدر انجمن جس کے 14 ممبران تھے ان کو اپنے بعد اپنا جانشین بنا کر گئے تھے کہ ان کی اکثریتی رائے قابل قبول ہوگی. تو جناب خلیفہ ثانی صاحب کو علم تھا کہ ان کے جو خلیفہ اول تو فوت ہو گئے، یہ جو پیچھے ہیں 13، ان میں سے جب ووٹ پڑے گا تو میں تو نہیں خلیفہ بن سکتا. اس نے ایک اور طریقہ اپنایا ہے کہ پبلک میں آ کر، چونکہ ایک موعود مہدی اور مسیح کا بیٹا تھا تو لوگوں کے اندر ظاہر ہے کہ مسیح کی وجہ سے اس کی عقیدت تھی اور وہ بیٹا تھا. ابھی بیٹے کو تو پتہ نہیں تھا اس کے اندر کیا ہے بیٹے کے، تو انہوں نے اس عقیدت کو کیش کیا مرزا بشیر الدین محمود نے کہ میری باپ کی وجہ سے ظاہر ہے لوگوں کے اندر دلوں سے میری ہے. تو پبلک میں اپنا انتخاب کرا لیا ایز اے خلیفہ ثانی کا. اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، سب سے پہلا تو یہ دھچکا لگا جماعت احمدیہ کو کہ یہ تقسیم ہو گئی، اسپلٹ ہو گیا. جو جید صحابی تھے کچھ، وہ مولوی محمد صاحب کی سرکردگی میں لاہور چلے گئے. اور پھر میں نے کہا ہے اپنے شاید آگے آئے گا کہ وہ جو سب سے پہلا انجمن اشاعت لاہور والوں سے کہ مرزا صاحب کے نبوت پہ حملہ ہو گیا، انہوں نے کہا وہ صحیح مدرس، حالانکہ آن کی ریکارڈ باتیں ہیں 1954 تک یہ محمد علی صاحب بھی اور سارے مرزا صاحب کو نبی لکھتے رہے اور مانتے رہے. بعد میں انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کی بنیاد کون بنا؟ مرزا بشیر الدین محمود. نہ یہ کام کرتا نہ وہ صحابی، آخر انہوں نے مال و دولت قربان کیا، مرزا صاحب پر منتیں کیں، آخر وہ انسان تھے، ان کا بھی وہ حق تھا.
یہ تو نہیں تھا کہ مطلب کہ ایک انسان مہدی اور مسیح ہے، اس کے بعد 6 سال کے لیے کوئی باہر سے آ گیا اور اس کے بعد پھر 400 سال اولاد اس کی بیٹھی ہوئی ہے. اب تو پھر ان کا تو خاندانی بزنس بن گیا نا، اب تو سوال نہیں پیدا. لیکن یہ غلط باتیں ہیں. اس طریقے سے الہی جماعتیں جو ہوتی ہیں، جو تحریکی ہوتی ہیں، ان کو نقصان پہنچتا ہے، اور نقصان پہنچانے والے ایسے ہی لوگ دنیا دار ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد پھر انہوں نے نظام جاری کر دیے، اور اپنی اور یہ ایک بات جو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو خلیفہ کا انتخاب ہوتا ہے نا، دا بیسٹ انسٹیٹیوشن ان اسلامک امہ مجلس شورا ہوتا ہے اس کام کے لیے. تو میں آگے حوالہ اس کو پڑھوں گا بشیر الدین محمود کا. انہوں نے کہا کہ میں تو اس کو مجلس شورا کو منسوخ کرتا ہوں. بات یہ ہے کہ کس اسلام کی وہ باتیں کر رہا تھا. وہ تو بنیادی جو ایک انسٹیٹیوشن ہے اسلام کا، شورا کا ہوتا ہے، اس کو وہ منسوخ کر رہا ہے. مقصد یہ تھا کہ اس دن جس دن اس نے شورا کو، ادارے کو منسوخ کیا، اس دن اس نے اپنی ملوکیت کا آغاز کر دیا. سمجھو کہ ملوکیت کا آغاز تو 1914 میں ہوگا تھا، لیکن اس نے عملاً لوگوں کو بتا دیا کہ مجھے مجلس شورا کا انتخاب کردہ خلیفہ ہمیں یا میری نسل کو آگے ہم لوگوں کو قبول نہیں. کیونکہ مجلس شورا جو ہوتی ہے باڈی، وہ بڑی بڑی سی ہوتی ہے، اور اس میں ایسے نہیں ہو سکتا کہ تم اپنے خوش آمدی لوگوں کو، چند لوگوں کو یا 100-150 کو ملازموں کو اکٹھے کر کے وہ اپنے کو خلیفہ منتخب کروانے کا یہ دجل جو ہے مجلس شورا کے ذریعے نہیں چل سکتا. وہاں پہ یقیناً کھلے ذہن کے لوگ آئیں گے، پوری جماعت میں سے ان کا انتخاب ہوگا. ظاہر ہے کہ خوش آمدی نہیں ہوں گے، وہ اپنی تقویٰ پہ اپنی رائے دیں گے. ظاہر ہے کہ چانسز اور لوگوں کو بھی ہوں گے ایز اے خلیفہ منتخب ہونے کے. لیکن بشیر الدین محمود نے اس کا ٹینٹا ہی ختم کر دیا ان کے، میں مجلس شورا کو منسوخ کرتا ہوں. سنیے اس کا وہ کہتا ہے. یہ 27 دسمبر 1956 کو انتخابی خلافت سے متعلق اپنی تقریر میں یوں ارشاد فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں خلافت کو ایسی طرز پر چلاؤ جو زیادہ آسان ہو، اور کوئی 1-2 لفنگے اٹھ کر اور کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ نہ کہہ دے کہ چلو خلیفہ مقرر ہو گیا ہے. پس اسلامی طریق پر جو کہ میں آگے بیان کروں گا، آئندہ خلافت کے لیے میں یہ قاعدہ منسوخ کرتا ہوں کہ شورا انتخاب کرے. بات ختم ہو گئی. یعنی اس نے تو مطلب کہ میں جو مسلم موت اس کو مناتے پھر رہے ہیں، میں کہتا ہوں کہ یار یہ کچھ تو غور کریں کہ یار وہ بندہ کیا کر رہا تھا، اس نے کیا کیا جماعت کے ساتھ. آج پوری جماعت اس کے کیے کہ یہ بھگت رہی ہے. آگے وہ کہتا ہے کہ بلکہ میں یہ قاعدہ مقرر کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی خلافت کے انتخاب کا وقت آئے تو صدر انجمن احمدیہ کے ناظر اور ممبر اور تحریک جدید کے وکلاء اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے زندہ افراد، اور اب نظر ثانی کرتے وقت میں یہ بات بھی بعض دوستوں کے مشورہ سے زائد کرتا ہوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے رفقا بھی، جن کو فوراً بعض تحقیقات صدر انجمن احمدیہ کو چاہیے کہ صحابیت کا سرٹیفکیٹ دے دے. اب جس کو چاہیں گے صحابی کا سرٹیفکیٹ دے دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں دیں گے. وہاں پہ بھی لوگ پابند ہیں ان کے. صحابی بھی تھے، جو ریئل صحابی تھے وہ بھی سرٹیفکیٹ ملے تو ثابت ہیں، نہیں تو کوئی نہیں. اور جامعۃ المبشرین کی پرنسپل اور جامعہ احمدی کا پرنسپل اور مفتی سلسلہ احمدیہ اور تمام جماعت ہے پنجاب اور سندھ کے ضلعوں کے امیر اور مغربی پاکستان اور کراچی کا امیر اور مشرقی پاکستان کا امیر مل کر اس کا انتخاب کریں گے. یہ تاریخ احمدیت جلد 19 صفحہ 159. میں عزیزم سمی صاحب کے سوال کے سلسلے میں یہ باتیں کر رہا ہوں، اور تفصیل سے میں چاہتا ہوں کہ اس میں بات کروں لوگوں کو. بات الیکشن یا الیکٹرک کالج کی آپ نے کی ہے کہ یہ کیسا الیکٹرک کالج ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، کیا اس کا حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی وصیت میں بھی کوئی ذکر ہے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ الوصیت میں اس کا نام اور نشان نہیں ہے. ان کو الیکٹرک کالج جو بنا کے پھرتے ہیں، حضرت مرزا صاحب کو تو دے کے نہیں گیا ان کو یہ بات. وہ تو ان کو دے کے گئے ہیں کہ عبوری ڈھانچہ بنانا، کہ 40 آدمی مومن جس مومن پر یہ اتفاق کر لیں کہ یہ میرے نام پر یہ بیعت لینے کے مجاز ہے، وہ بیعت لے اور کام چلائے دین کا. اور پھر فرمایا اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو، سب میرے بعد مل کر کام کرو. یعنی یہ ایسا ہے کہ عبوری ڈھانچہ ہے، اور یہ چلتا رہے گا اس وقت تک جب تک کوئی روح القدس پا کر اللہ کی طرف سے آ جائے گا. وہ تو خبردار کر گیا ہے کہ وہ آنے والا اللہ کی طرف سے آئے گا. انہوں نے وہ فکر ہی کاٹ دیا. اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا یہ آپ دیکھیں ان کی تقریریں مولویوں کی یا خلیفوں کی، یہ فکرہ نہیں پڑتے. اور پھر یہ 40 مومنوں کو کہا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ اس کا ایک انسٹیٹیوشن بنایا
میرا صاحب اگر اللہ کو منظور ہوتا یا میرا صاحب چاہتے، وہ خود اپنی زندگی میں یہ خلافت کا نظام بنا کے جاتے. انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1905 تک مبارک احمد زندہ تھا، اور اس وقت تک ان کے ذہن میں یہی تھا کہ یہی وہ ذکی غلام ہے، میرا 3 کو 4 کرنے والا بیٹا. اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ تاریخ اسلام میں کیا ہوا. آسم کی جو آل تھی، حسین اور سارے، یہ کربلا میں کیا ہوا تھا ان سے، وہ کرنے والے کون تھے. اس وجہ سے میرا فہم کہتا ہے، وجدان کہتا ہے کہ میرا صاحب نے کوئی خلافتی ڈھانچہ نہیں دے کے گیا ہے کہ میرے بچے کے لیے، خواہ وہ مبارک احمد ہو خواہ کوئی اور ہو، کہ یہ مصیبت نہ کھڑی کرے. آج جس مصیبت کا میں سامنا کر رہا ہوں کہ وہ ہی مصیبت سے بچنے کے لیے حضور سامنے یہ خلافتی ڈھانچہ نہیں بنایا تھا اپنی زندگی میں. جبکہ مرزا بشیر الدین محمود خود کہتا ہے کہ جناب مرزا صاحب کے الوصیت میں کوئی اس خلافت جو بڑا اہم ادارہ ہے اس کا تو ذکر ہی کوئی نہیں ملتا. ذکر اس لیے نہیں ملتا کہ وہ بنا کے نہیں گیا ہے، تمہیں ایک عارضی طور پر وہ چیز دیکھ گئے ہیں کہ چلانا اور یہ کام کرنا دین کا، اور اس وقت تک یہ کام کرتے رہنا جب تک خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہوگا. اور مرزا صاحب کو پتہ تھا کہ روح القدس پا کر کھڑا ہونے والا کون ہوگا، وہ وہی ہوگا 20 فروری 1886 میں جس نشان رحمت کی مجھے خبر دی گئی ہے. اور وہ الوصیت کے اسی صفحہ پر حاشیے میں بتاتے ہیں کہ وہ جب آئے گا بڑا معمولی انسان ہو سکتا ہو، اللہ اس کو قرب بخشے گا، الہام کرے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جب وہ کھڑا ہو، جیسے مسیح عیسیٰ ابن مریم کی حالت تھی ان کے، کیونکہ نبیوں کی جو نظر ہوتی ہے بڑی دور اندیش ہوتی ہے، وہ بڑی دور تک دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ آئندہ زمانے میں میرے بعد کیا کرنے ہیں. جو اس زمانے میں مرزا صاحب کے آگے پیچھے کرنے والے تھے، مرزا صاحب دیکھتے تھے ان لوگوں کو بھی میرے بعد انہوں نے کیا کرنا ہے. تو وہی بات ہوئی نا، سب سے پہلے تو بیٹے صاحب نے وہ کام کیے سارے. تو بات یہ ہے کہ خلیفہ ثانی صاحب خود تسلیم کرتا ہے کہ مرزا صاحب نے الوصیت میں خلافت کا کوئی ہمیں نہیں دیا ڈھانچہ. تو انہوں نے خود یہ ڈھانچے بنا کے جو مرزا صاحب کے اندر ایک چیز تھی کہ آنے والا وہ جو میرا روحانی فرزند ہے اس کے لیے مصائب نہ پیدا ہو، وہ کر دیے. اب انہوں نے اپنے جو کمیٹیاں بنائی ہیں، مجلس انتخاب بنائی ہے، یہ ساری فیملی مجلس انتخاب ہے. میں آپ کو فیملی مجلس انتخاب کی بھی میں بتاتا ہوں یہ مطلب کیا ہے اس کا. فیملی مجلس انتخاب سے مراد ہے کہ فیملی خاندان میں سے تم جس کو چاہو چن لو، اتنا ہم تمہیں اجازت دیتے ہیں، خاندان سے باہر نہیں. تو یہ فیملی مجلس انتخاب نہیں تو اور کیا ہے؟ جماعتی احمدیہ کی تو مجلس انتخاب ہی نہیں ہے یہ، کہ کوئی بھی احمدی جس کو لوگ چاہیں اس کو خلیفہ بنا، وہ تو ہے ہی نہیں ہے. 1954 سے لے کر آج تک دیکھو 4 غالباً ہوئے ہیں انتخاب، اس میں کوئی خاندان سے باہر کسی بندے کا نام پیش کرنے میں کسی کو ضرورت ہوئی ہے؟ نہیں. تو یہ مجلس انتخاب نہیں ہے، یہ فیملی مجلس انتخاب ہے. اچھا، میں یہ جو ابھی حوالہ پڑھا ہے تاریخ احمدیت کا جلد نمبر 19 صفحہ 159 کا، تو اس سلسلے میں آپ لوگوں کو 1-2 باتیں بتاتا ہوں کہ تمام عالم اسلام سامعین کرام جانتا ہے کہ عالم اسلام کے پہلے خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جن پہلے 2 اشخاص نے اٹھ کر بیعت کی تھی وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے پیچھے پوری امت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر لی تھی. خلیفہ ثانی صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ کوئی 1-2 لفنگے اٹھ کر اور کسی کے ہاتھ پر بیعت کر کے یہ نہ کہہ دیں کہ چلو خلیفہ مقرر ہو گیا. میرا احباب جماعتی احمدیہ قادیان سے یہ سادہ سا سوال ہے کہ عالم اسلام کے پہلا خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کرنے والے حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کیا دونوں نعوذ باللہ لفنگے تھے؟ جو ایسے طریقے انتخاب کو آپ جماعت احمدیہ میں روک دیا گیا ہے. دوسری بات سنیے کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب نے آئندہ احمدی خلفاء کے انتخاب کے لیے جو مجلس بنائی تھی اس کے سارے ممبران یا تو خلیفہ ثانی صاحب کے تنخواہ دار ملازم تھے یا رشتہ دار تھے، اور باقی خلیفہ صاحب کے منظور نظر اور مقرر کردہ خوش آمدی عہدیدار تھے. خلیفہ ثانی نے آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کر کے کیا افراد جماعت کو عملاً انتخاب خلیفہ کے جمہوری اور بنیادی حق سے محروم نہیں کر دیا تھا؟ بالکل محروم کر دیا. اس طرح غلبہ اسلام کا وہ مشن جو حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام نے شروع کیا تھا، اسے اپنے خاندان کے غلبہ کے لیے نہ صرف ایک خاندانی گدی میں بدلا
بلکہ اس انتخابی خلافت راشدہ کی صف بھی لپیٹ دی گئی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہوئی تھی۔ خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز عمل سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے آئندہ خلیفہ کے انتخاب کے لیے اپنی اولاد اور اپنے خاندانوں کو خلیفہ کے انتخاب سے ہی باہر کر دیا تھا، جبکہ اس خود ساختہ مسلم موعود کا یہ کارنامہ کہ اس نے اگلے خلیفہ کے لیے ایسی مجلس انتخاب بنائی جو اس کی اولاد یا کم از کم اس کے خاندان سے باہر کسی کو خلیفہ بنانے کا کبھی سوچ بھی نہ سکے۔ اب دیکھو یہ مسلم موعود تھے۔ ایسی مجلس انتخاب جماعت احمدیہ کی مجلس انتخاب کی بجائے کیا یہ فیملی مجلس انتخاب نہیں ہے؟ کیونکہ اس مجلس انتخاب کو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ خاندان مسیح موعود سے باہر خلیفہ کے انتخاب کے لیے کسی کا نام پیش کر سکے، اور پھر مسجد کے دروازے بند کر کے ایسی نام نہاد فیملی مجلس انتخاب کے بنائے ہوئے خاندانی خلیفہ کے متعلق یہ کہنا کہ وہ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ ہے۔ عجیب باتیں ہیں۔ انسان کو رونا آتا ہے کہ یار سارے گنگے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے نہیں آج تک سوال کیا بھی یہ تماشا کیا ہو رہا ہے؟ خدا کا بنایا ہوا خلیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، موسیٰ عیسیٰ تھے، مرزا صاحب تھے، میں آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں جو مارے کھاتا پھر رہا ہوں ان لوگوں سے، یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں۔ وہ کہتے ہیں وہ اندر بند کر کے بنا کے یہ خدا کا بنایا خلیفہ ہے۔ یار ایم جی کو سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا دجل ہو رہا ہے، اور یہ 2-4 سال سے نہیں 1914 سے یہ دجل چلا ہوا ہے۔ اموی اور عباسی خلفاء جن کی عہدوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نواسے حضرت امام حسین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری آل اولاد کو میدان کربلا میں نہ صرف تہ تیگ کیا گیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب کو بھی ذلیل و خوار کرنے کے ساتھ ساتھ بہت سارے علماء ربانی کو بھی پابند سلاسل کیا گیا تھا۔ اس کے باوجود اگر اموی اور عباسی خلفاء کو خلفائے راشدین اور قدرت ثانیہ کے مظاہر سمجھنا حق بجانب ہے تو پھر مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشین بھی خلفائے راشدین اور قدرت ثانیہ کے مظاہر کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اگر وہ تھے لیکن انہوں نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ ہم خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہیں، نہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم قدرت ثانیہ کے مظاہر ہیں۔ تو یہ سب جھوٹ اور ڈھونگ ان لوگوں کے ہیں۔ جماعت احمدیہ میں ان خاندانی گدی نشینوں کے لیے خلیفہ خدا بناتا ہے کہ الفاظ اس بے شرمی اور ڈٹائی اور تواتر سے استعمال کیے اور کروائے گئے ہیں کہ اب خدا اور اس کے بنائے ہوئے خلفاء جو الہامی خلفائیں ایک مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے ہوتے ہیں انہیں یہ کہنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہوتی کہ خلیفہ خدا بناتا ہے، وہ تو کہتے ہی نہیں یہ بات، انہیں اپنی سچائی پر کامل یقین ہوتا ہے۔ کیا خلفائے راشدین حضرت بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے کسی نے اپنی زندگی میں یہ شور مچایا تھا کہ اسے خدا نے خلیفہ بنایا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہاں، وہ جو مکر کے ساتھ خلیفے بنا کرتے ہیں انہیں چونکہ اپنے مکر و فریب کا پتہ ہوتا ہے، لہذا اپنے مکر کو چھپانے اور لوگوں کی آنکھوں میں دھول ڈالنے کے لیے وہ ضرور خلیفہ خدا بناتا ہے کا راگ الاپتے رہتے ہیں تاکہ لوگوں کو ہوش نہ آ جائے۔ وہ جو حضرت خلیفۃ المسیح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نزول قدرت ثانیہ کے لیے دعائیں کرتے اور کرواتے رہے، جب خلافت ان کے قبضہ میں آ گئی تو پھر جماعت احمدیہ کو اپنی لونڈی سمجھتے ہوئے انہوں نے اس خاندانی خلافت کو ہی قدرت ثانیہ کا ٹائٹل دے دیا یا اس کو کہہ دیا۔ حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد ان مظلوم احمدیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے نام کو تو چھوڑو، خدا کے نام پر عہدیداروں کی ایک فوج ظفر موج ان کی گردنوں پر بٹھا دی گئی، اور وہ بیچارے سب حیران و پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ امام آخر الزمان کو ماننے کے نتیجے میں خلافت اور قدرت ثانیہ کے نام پر ہمارے ساتھ کیا فراڈ ہوا ہے۔ اب مئی 2008 جو ہے پچھلا گزر گیا، مظلوم احمدیوں کو مزید 1 صدی تک بیوقوف بنانے کے لیے قادیان جا کر خلافت جوبلی ڈرامہ رچانا چاہتے تھے یہ لوگ، لیکن اللہ تعالیٰ نے عین وقت پر اپنے تدبیر کاملہ کے ساتھ صرف اس خلافت جوبلی ڈرامے کی کلی کھول دی، بلکہ نام نہاد محمودی خلیفہ کو
قادیان دارالامان کی مقدس سرزمین پر قدم رکھنا بھی نصیب نہ ہوا۔ اے افراد جماعت احمدیہ، تمہارے ساتھ خدا کا نام لے کر خلافت اور قدرت ثانیہ کے نام پر بہت فراڈ ہو چکا ہے۔ اب خوشی مناؤ کہ تمہاری رہائی کے دن بہت قریب ہیں۔ شاید فیض صاحب نے تمہاری رستگاری کے حوالہ سے ہی یہ نظم قلم بند کی تھی۔ وہ کہتے ہیں، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن کے جس کا وعدہ ہے جو لوح ازل میں لکھا ہے، جب ظلم و ستم کے کوہ گراں روئی کی طرح اڑ جائیں گے ہم محکوموں کے پاؤں تلے، جب دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہل حکم کے سر اوپر جب بجلی کڑ کڑ کڑکے گی، جب عرض خدا کے کعبے سے سب بت اٹھوائے جائیں گے ہم اہل صفا مردود حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے، سب تاج اچھالے جائیں گے، سب تخت گرائے جائیں گے، بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی، جو منظر بھی ہے ناظر بھی، اور راج کرے گی خلق خدا جو میں بھی ہوں اور تم بھی ہو۔ تو یہ سوال تو آپ کا میں نے ڈیٹیل سے بات کر دی، جو ان کا تماشا ہے مجلس انتخاب کا۔ تو کوئی اور سوال؟ وہ ایسے ہوا تھا کہ کچھ دن پہلے وہاں پہ یہ ہمارے ایک احمدی ڈاکٹر جو ہے وہ روا میں شہید کر دیے گئے تھے۔ ڈاکٹر مہدی علی جو امریکہ سے گئے تھے وہاں پہ تو وہ واپس لا کے کینیڈا میں ان کو دفن کیا گیا۔ تو انہوں نے جماعت احمدیہ نے جو وہاں پہ میڈیا میں اس کو بہت شور مچایا اور جگہ جگہ اتنی بڑی تشہیر کی گئی، تو جگہ جگہ پہ وہ خبریں پہنچیں۔ بہرحال تو ہمارے جاننے والے کچھ غیر احمدی دوست تھے جو ہمسائے میں، انہوں نے تعزیت کے لیے بھی آئے، انہوں نے کہا کہ بھی بڑے ظلم ہو رہے ہیں آپ کے اوپر۔ تو بہرحال جب بات آگے چلی تو کہنے لگے کہ ایک سوال کا جواب بھی آپ دیتے جائیں، اگر ساتھ ہی ہو جائے یہ بھی کہ یوٹیوب کے اوپر ایک لگی ہوئی ہے، ایک مولوی صاحب نے ایک وہ لگائی ہوئی ہے تصویر، ایک الفضل اخبار جو آپ کا ہے وہ غالباً 1924 کا خطبہ عید الفطر ہے، اس میں جو آپ کے خلیفہ مرزا محمود تھے بشیر الدین محمود، تو وہ فرانس میں گئے تھے کوئی اوپرا دیکھنے کے لیے۔ تو وہ تو عورتوں کے ڈانس ہوتے ہیں ننگے ڈانس، تو آپ کے خلیفہ جو ہیں وہاں جا کے ڈانس دیکھتے ہیں، تو آپ ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے یا آپ کے کیسے امام ہیں یہ؟ میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے کہا یہ تو ابھی وہ یا ان کے باقی جو ہیں پیچھے ناخلف اولاد بھی وہی دے سکتی جواب اس کا۔ تو میں نے تو اس وقت تو اپنی ان سے جان چھڑائی۔ اب اگر آپ کے پاس اس کا کوئی جواب ہے تو بتا دیں، اگر آپ کے علم میں ہے کوئی۔ میں بتاتا ہوں آپ کو، میرے پاس جواب اس کو کیا ہونا ہے، کوئی اتنا عظیم آدمی تھا۔ میں ان کی سٹیٹمنٹ بتا دیتا ہوں آپ کو، میرے کاغذ مل گیا، میرے سامنے آ گیا، تو آپ کے سوال سے متعلقہ تھا۔ یہ جو الفضل 28 جنوری 1934 کا ایک یہ حوالہ ہے، تو یہ لکھتے ہیں، میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں، یہ ان کی ہیں جو خلیفہ ثانی صاحب کے لفظ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں ولایت کیا تو مجھے خصوصیت سے خیال تھا کہ یورپین سوسائٹی کا عیب والا حصہ بھی دیکھوں۔ تو خلیفہ خدا کا بنایا ہوا ہے، روحانی آدمی ہے، تو کدھر جا رہے ہیں؟ اچھا آگے کہتے ہیں، مگر قیام انگلستان کے دوران میں مجھے اس کا موقع نہ ملا۔ واپسی پر جب ہم فرانس آئے تو میں نے چودھری ظفر اللہ خان صاحب سے جو میرے ساتھ تھے کہا کہ مجھے کوئی ایسا جگہ دکھائیں جہاں یورپین سوسائٹی اوریانی سی نظر آ سکے۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ اگر چودھری ظفر صاحب کے اندر تقویٰ ہوتا نا، وہاں پہ اس بندے کو چھوڑو، کہتا ہے بچوس میں جا رہا ہوں، تو بننا ہے، تو خلیفہ ہے کوئی۔ سب سے پہلے جو ان کا شیطانی نظام ہے انسانوں کے تقویٰ پر حملہ کرتا ہے، تقویٰ چھین لیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قصہ آدم کیا ہے؟ شیطان نے سب سے پہلے ان کے کپڑے چھینے، بھاگ گیا۔ ایسے ہی یہ جو شیطانی نظام ہے جس میں جکڑے ہوئے احمدی سارے بیچارے مظلوم ہیں، میں تو ان کو کہتا ہوں کہ یہ تو بیچارے قابل رحم ہیں۔ اس نظام میں سب سے پہلے انسانوں کے تقویٰ پر حملہ ہوتا ہے، وہ اس کو چھین لیا جیسے شیطان نے چھینا تھا۔
اب جتنے مثلا لوگ ہیں، میں اتنی بڑی تقریریں کرتا ہوں، دلائل دیتا ہوں، چپ، وجہ ہے کہ اندر تقویٰ کوئی نہیں. جس انسان کے اندر تقویٰ ہوتا ہے وہ چپ نہیں رہ سکتا، وہ بولتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کا ڈر ہے. بندوں سے تو ڈرتے ہی نہیں. تو یہ سارے نظام سے، خلیفہ سے ڈرنے والے جو لوگ تھے، چودھری ظفر اللہ بھی سی. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اگر ہوتا یار اس میں تقویٰ ہوتا تو اس وقت کہتا یار یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ. آگے وہ کہتے ہیں وہ بھی فرانس سے واقف تو نہ تھے، مگر مجھے ایک اوپرا میں لے گئے جس کا نام مجھے یاد نہیں رہا. اور اچھا، اوپرا سینما کو کہتے ہیں. چودھری صاحب نے بتایا کہ یہ اعلیٰ سوسائٹی کی جگہ ہے جسے دیکھ کر آپ اندازہ کر سکتے ہیں میری نظر چونکہ کمزور ہے اس لیے دور کی چیز اچھی طرح نہیں دیکھ سکتا. اچھا، آگے لکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد میں نے جو دیکھا تو ایسا معلوم ہوا کہ سینکڑوں عورتیں بیٹھی ہیں. میں نے چودھری صاحب سے کہا کیا یہ ننگی ہیں؟ انہیں نے بتایا یہ ننگی نہیں بلکہ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، مگر باوجود اس کے وہ ننگی معلوم ہوتی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس شخص کو وہ مسلم موت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. جماعت احمدیہ. رونا آتا ہے ان لوگوں پہ جو اس کو خلیفہ ثانی کہتے ہیں اور جس کو وہ کہتے ہیں یہ مسلم موت تھا. یہ کوئی خدا کے روحانی بندوں کی باتیں ہیں یہ. آگے وہ لکھتے ہیں اسی طرح ان لوگوں کی شام کی دعوتوں کے گاؤن ہوتے ہیں. نام تو ان کا بھی لباس ہے مگر اس سے جسم کا ہر حصہ بالکل ننگا نظر آتا ہے. پر انا للہ و انا الیہ راجعون. بات ہوئی ہے فرانس کے اوپرا کے حوالے سے، آپ کا سوال تھا، میں نے وہ ان کی اسٹیٹمنٹ ہی پڑھ دی. لیکن اللہ تعالیٰ رحم کرے ہم مظلوم احمدیوں کو، اللہ ان کے ذہن کھولے، ان کے دل کھولے، بند کر دیے گئے ہیں. اللہ ان کو تقویٰ نصیب کرے. جب انسان کے اندر تقویٰ آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی نظام سے نہیں ڈرتا، کسی عہدے دار سے نہیں ڈرتا، پھر اللہ سے وہ ڈرتا ہے. اس جیسا عظیم اور بہادر انسان پھر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. یہ چودھری صاحب میں بھی کہوں گا کہ پھر کیا تمہارا تھا تقویٰ؟ اگر ہوتا تو تم لوگ اس سے بات کرتے یار تم بنے خلیفہ پھرتے ہو، تم کیا کر رہے ہو، مجھے بھی کدھر لے کے جا رہے ہو. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا دکھ والی باتیں ہیں. تو یہ سارے ہوتے رہے. ہمارے صحابی شاہ بھی مل گئے، وہ کٹھے سارا ہی ٹولہ ہو گیا. اللہ ان پر رحم کرے. عزیزم سمیع صاحب کے سوال کا جواب ہو گیا. اب آخری سوال ایک ہے، میں اس کے متعلق کچھ بات کر کے میں اپنے اس سوال جواب کے سیشن کو ختم کر دوں گا. وہ یہ ہے کہ انصر رضا کینیڈا میں ان کا جماعت احمدیہ قادیان کا ایک مربی ہے. ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ کہا کرتی ہیں یہ مربی نہیں، یہ انشورنس ایجنٹ ہیں. بات ان کی صحیح ہے. یہ ویسے یہ ہیں ہی انشورنس ایجنٹ کہ اپنی روٹی کے واسطے لوگوں کو لوٹ کر چندے کے نام پر رقم مرکز بجاتے ہیں اور ایسے ہی کو سلسلہ چلایا. کوئی عالم بندے نہیں ہے یہ، نہ ان کے پاس علم ہے. اچھا، ان کا ایک سوال ہے، انہوں نے ڈاکٹر عبدالغنی صاحب سے کیا یہ سوال کہ وہ خاکسار سے پوچھیں کہ اللہ تعالیٰ کا وہ الہام دکھاؤں جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور من اللہ فرمایا ہو. یہ ان کا سوال ہے. تو میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ یہ جو انصر رضا صاحب ہے، میں نے اس کو تفصیلاً اس کے نام پہ خط لکھے ہوئے ہیں اور 25-30 صفحے کے ہیں، اور اس میں ایک نہیں ہے، کئی مضامین ہیں میری ویب سائٹ پہ اس کے نام پہ ہیں، آپ پڑھیں. وہاں پہ الہام بھی موجود ہیں، دلائل بھی موجود ہیں میری صداقت کے، سب کچھ موجود ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو دلائل چاہیے نہیں، ان کو کمزوریاں چاہیے. یہ لوگ کمزوریاں ڈھونڈتے ہیں کیونکہ اندر سے بے ایمان ہے نا، پلیت لوگ ہیں یہ. ان کے اندر تقویٰ نہیں ہے، نہ یہ خدا کے بندے ہیں، یہ شیطان کے بندے ہیں. اور یہ ایسی باتیں ڈھونڈتے ہیں جیسے مرزا صاحب اسلام کے وجود میں سے اس زمانے کے شیطان مولوی ڈھونڈا کرتے تھے کہ وہ پوائنٹ لبو کے اس سے حملہ کریں. کبھی محمدی بیگم کی بہانہ بنا لیا، کبھی کچھ بنا لیا، بھائی وہ کدھر گئی آپ کی پیش گوئی وغیرہ وغیرہ. اور سینکڑوں جو پیش گوئیاں اللہ تعالیٰ کا کلام الہامی جو مرزا صاحب کے وجود میں پورا بند کر لیا. یہ ان کی قادیانی مربیوں کا یہ حال ہے کہ یہ جی انہوں نے سوال اٹھایا ہے کہ جی وہ مامور من اللہ کہاں ہیں. میں آپ لوگوں سے کہوں گا اور ان سے بھی میں مخاطب ہوں، اس سے بھی میں نے اپنے خطبات جمعہ میں ڈائریکٹ اس شخص کو مخاطب کر کے اس کو آفر کی کہ میں آپ کی سروس کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا، آپ کو ٹھہراؤں گا کیل میں. آپ اپنے پاس 1-2 بندے اور مولوی بھی لے آ، ہم بیٹھیں گے، ہماری کارروائی گفتگو ہوگی، سوال جواب کریں گے. تم مجھ پر سوال کرو، میں آپ پر کروں گا اور ہماری ریکارڈ ہوگی. اور یہ ہماری بات چیت بھی اوپن ہوگی، کوئی کلوز ڈور میں نہیں کریں گے. اس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، سچ اور جھوٹ کا پتہ لگ جائے گا. اور غالباً اس سال یا اگلے سال، مجھے یاد نہیں ہے خطبات کا نام، بلکہ میں نے کہا بھی آئیں، اپنے 2-3 لے آئیں ساتھ، مولوی بھی لے آئیں، بات کر لیں گے. اب خود سوچو
کہ اگر میں ڈرنے والا ہوتا یا یہ معمور من اللہ کے الہام سے مجھے کوئی گھبراہٹ ہوتی تو میں اس کو یہ چیلنج دیتا. میں تو بلا رہا ہوں کہ آ جاؤ، میدان میں کھڑا ہوں آج بھی. اور یہ جو رسالہ ہے اس میں آخر پہ میں نے ایک چیلنج لکھا ہوا ہے جماعت احمدیہ عالمگیر کے لیے، کھلا چیلنج. 1-2 صفحے کا ہے، وہ میں پڑھتا نہیں، میں ویسے آپ پڑھ لیں، رسالے سے پڑھ لیں. وہ سب کے پاس چیلنج ہے. یہ کینیڈا میں کتابیں گئی ہیں، رسالہ گیا، گھر گھر میں پہنچا دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ انصر رضا مربی کے پاس بھی ہو. تو یہ میرا چیلنج ہے انصر رضا کے لیے کہ آئیں، میدان میں آئیں، اپنے مولویوں کو لے کے آئیں. اس میں جو میں چیلنج دیا اس میں میدان میں کھڑے، بھاگے نہیں. اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ پہلے آپ سوال کریں مجھ پر، اور پہلا سوال ہی تم یہ کرو مجھ پر، میں اس کا جواب دوں گا اور لوگ میرا جواب سنیں گے. اب میں تم میں چھپ کر نہیں جواب دینا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ میں جواب دوں، آپ بھی سنو، دنیا بھی سنیں میرے جواب، اور اس کے بعد میں تم پر سوال کروں گا. آپ کو میرے جوابوں کا سوال بھی دینا پڑے گا اور دنیا دیکھے گی کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں. کیا انصر رضا صاحب آپ کو منظور ہے یہ میرا چیلنج؟ اگر منظور ہے تو اور اپنا یہ معمور من اللہ کا الہام جو سوال لے کے پھر رہا ہے، زید بکر سے پوچھتا ہے، کبھی ڈاکٹر غنی سے، کبھی فلاں سے، میرے پر آگے کر. اور اس میدان میں ہماری بحث ہوگی، 1 دن 2 دن 3 دن، بے شک 10 دن لگ جائیں. تفصیل ہے اس چیلنج کی اس میں رسالے میں. تو انشاءاللہ اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ مسلم موعود کون ہے، مسلم موعود خلیفہ ثانی کے دعوے کی حقیقت کیا ہے، اور میرے الہامات کیا ہیں، مجھے خدا نے کیسے موعود ذکی غلام مسیح الزمان چنا ہے، میں بتاؤں گا اور الہام بھی بتاؤں گا. تو بات یہ ہے کہ فی الحال میں اتنا ہی آپ لوگوں کو جواب دیتا ہوں اس شخص کو کہ میدان میں میں جواب دوں گا، آپ کے سوال کا جواب دوں گا. میں اس سے گھبرانے والا نہیں، میں تو پکار رہا ہوں آپ کو، میں تو 21 سال سے بلا رہا ہوں کہ آئیں. اور آپ اس سوال کے علاوہ اور بھی نوٹ کر لیں امپارٹنٹ سوال جو تمہارے ذہنوں میں ہیں. ویسے تو اس کے ذہنوں کے ہر سوال میں نے جواب دیا ہوا ہے، اور اس کے جھوٹ میرے مضامین میں جا بجائے ان کے جھوٹوں کا حوالہ دے کر میں نے اس کو جواب دیے ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ بالکل یہ سوال بھی نوٹ کر لے، اور بھی کر لے، 20 کیوں سینکڑوں کر لے، اور آئیں میدان میں بیٹھ کے ہم بات کریں گے. پہلے آپ سوال کریں مجھ پر، پہلا یہی سوال کر لیں، اس کے بعد میں کروں گا. انشاءاللہ یہ کارروائی ہماری پوری جماعت احمدیہ قادیان لاہور اور پوری دنیا کے مسلمان اور دیکھیں گے اور فیصلہ کر لیں گے حقیقت کا کہ انصر رضا خلیفہ ثانی نے تمہیں کس دجل کسی گمراہی میں ڈبو دیا ہے. پھر پتہ لگے گا لوگوں کو. اب تم اس گمراہی پر خود بھی ڈوبے ہوئے اور اس گمراہی میں ڈوبنے والے کا دفاع بھی کرتے پھر رہے ہو. بہر اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو ہدایت دے اور تم اس شیطانی کارروائی سے اس شیطانی کارروائیوں کو چھوڑ دو. آخر میں حضور صاحب کے 2-3 شعروں پر اپنا یہ سوال و جواب کا سیشن ختم کر دیتا ہوں. حضور صاحب فرماتے ہیں، آج میں بھی یہی کہتا ہوں تم لوگوں کو، آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے. آج ان نوروں کا ایک زور ہے اس عاجز میں، دل کو ان نوروں کا ہر رنگ دلایا ہم نے. آزمائش کے لیے کوئی نہ آیا ہر چند، ہر مخالف کو بلایا، ہر مخالف کو مقابل پہ بلایا ہم نے. میں تو انصر رضا صاحب 21 سال سے بلا رہا ہوں. آپ کے خلیفہ رابع صاحب کو میں نے کچھ چھوٹے موٹے خلیفے کے آگے بات نہیں کی تھی، اس کے آگے میں نے بات رکھی تھی اور کہا تھا کہ آئیں بات، اور بڑے ادب سے میں نے باتیں کی ہوئی ہیں. میں نے پہل نہیں کی سخت زبان کے لیے بھی، بڑے اے میرے سید، اے میرے آقا. اس سے اور نظام شیطانی ہے جس میں رہ کے یہ باتیں کی ان سے. اس کے باوجود ان لوگوں کا خاموش ہو جانا ہے اور چپ ہو جانا. بلکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ جو تیسرا خط ہے میرا، وہ میں نے لکھا تھا کہ 10 جون غالباً 2002 کو انہوں نے لکھا تھا. وہ جب میرا خط پہنچا اور میں نے وہ جو غلام مسیح الزمان کتاب ہے، دراصل وہ میرا آفیشیل ایک دعویٰ تھا ایک خلیفے کے آگے. میں نے کہا تھا اس کو لوگوں کو بتا دیں. تو اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے اس زمانے کی جو خطبات MTA پہ آتے تھے آپ لوگوں نے سنے ہوں گے، دیکھے ہوں گے. اس وقت کسی احمدی کو نہیں پتا کہ یہ خلیفہ صاحب یہ ڈائسوں پہ گر کیوں رہے ہیں. میرے خط کے تیسرے بعد جا کے دعوے کے بعد وہ ڈائس پہ گر گئے تھے. یعنی اتنا غصہ تھا ان کو، وہ اپنے اندر ہی لڑتے پھر رہے تھے. دراصل ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ہمارے باپ نے ہمارے ساتھ کیا گیا ہے، اب ہم جائیں کدھر. اب یہ جماعت احمدیہ قادیان ایک بند گلی میں ہے، سوائے اس عاجز کی قبولیت کے ان کے لیے کوئی چارہ نہیں اب اس دنیا میں. اور اگر یہ قبول نہیں مجھے کریں گے صادق کو، خدا ان کو ذلیل و رسوا کر دے گا، اسی طرح جس طرح اللہ تعالیٰ نے گزشتہ نبیوں کی امتوں کو ذلیل و رسوا اور تباہ و برباد کیا تھا. آج بھی یہی واقعہ لوگ دیکھیں گے. میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں
کہ جب میری نظریں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں میں اب آسمان کی نظریں اور حالات اور تیور بدلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، اور میں ان لوگوں کو وارننگ دیتا ہوں کہ بچ جاؤ اس عذاب سے جو تم پر آنے والا ہے۔ خدا کے بندے بنو، شیطان کے بندے نہ بنو۔ اور جن کو لوگ تم مانتے ہو کہ یہ خلیفے ہیں، یہ خلیفے نہیں ہیں، یہ حضرت مرزا غلام صاحب کی جماعت کو برباد کرنے والے لوگ ہیں، اور اپنے دنیاوی خواہشیں، مرزا صاحب اسلام کے وہ جو مشن تھا مذہبی، اس کی بیس پہ یہ اپنی دنیاوی آرزوؤں کو پورا کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے اور آپ کی آنکھیں کھولے اور آپ کو سب سے بڑھ کر تقویٰ نصیب کرے، اور آپ کو اللہ توفیق دے کہ آپ اس معمور من اللہ کو، اس موذکی غلام مسیح الزماں کو، جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام مہدی و مسیح السلام جو محمدی مریم بھی تھیں، جس کو اس ذکی غلام کی بشارت دی تھی، آج وہ تم میں موجود ہے اور تمہیں پکارتا پھر رہا ہے، کہاں ہے میرے انصار اللہ کے لیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن یہ لوگ ضرور ہدایت پائیں گے، کیونکہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ حضرت مرزا صاحب کی اس جماعت کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ عام لوگ جو عام احمدی ہیں ان کا تو قصور ہی نہیں ہے، وہ تو جانتے نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ بہرحال اب میرے دعوے کے بعد، میرے دلائل کے بعد عام احمدیوں کو سوچنا چاہیے کہ اس بات پر غور کریں اور تحقیق کریں کہ یہ کیا عبدالغفار جو باتیں کر رہے ہیں کیا سچ ہیں۔ اگر یہ سچ ہیں تو پھر اس اندھیری نگری سے، اس گمراہی سے باہر آ جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب یہ سیشن جو ختم ہو رہا ہے، اس کے خاتمے پر ہم دعا کر لیتے ہیں نا، سب لوگ میرے ساتھ دعا کر لیں ہیں۔ آمین ثم آمین۔